बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे तो हालात ज़रा ख़राब ही है, मैं हालो बेहाल हुई पड़ी हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया था, फ्लू हुआ हुआ है, साथ में एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो बस दुआओं में याद रखें कि मैं आपकी नरेटर अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स दे लें और ये फ़्लू से भी जान छूट जाए। तो आज हम अपना ये नावल ख़त्म करेंगे। लास्ट एपिसोड पढ़ेंगे सल्तनत दिल, रिटन बाय मरियम अज़ीज़ की। और लेकिन आपको मैं उससे पहले बता दूं, पहले जैसे आपको पता है मैं ज़्यादा गैप नहीं लेती, लेकिन इस दफ़ा ना मैं अब थर्सडे को नावल नहीं हम स्टार्ट करेंगे, हम नेक्स्ट नावल स्टार्ट करेंगे फ्राइडे या सैटरडे को, क्योंकि फ्राइडे को भी मैंने लेट नाइट आना है, प्रैक्टिकल का लैब का पेपर है और साथ में वाइवा भी है। तो फ्राइडे को भी मुझे आई थिंक सो कि शाम हो जाएगी यूनिवर्सिटी में, तो होप सो कि या तो फ्राइडे नाइट या सैटरडे मॉर्निंग से हम नेक्स्ट नावल स्टार्ट करेंगे। वो मेरा बहुत फेवरेट नावल है। तो आज हम ये इसको एंड करते हैं। आइए चलें स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट एपिसोड नावल सल्तनत दिल, रिटन बाय मरियम अज़ीज़। लेट्स स्टार्ट। दरवाजे का लॉक खुला था, जिसका मतलब था वो आ गया है। किचन में जाते हुए उसने मलाइका को भी आवाज़ दी थी। इसका दिल और कदम दोनों बोझल हो गए थे। इसकी लाई हुई चीज़ें वो डिशों में डाल रही थी, वो सब चाइनीज़ फूड थे। दोनों के कहके से किचन में सुनाई दे रहे थे। यहाँ तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे मौसूफ के, वो दांत कचकचा कर बोली। डाइनिंग टेबल तो थी ही नहीं। इसने सब चीज़ें लेकर सोफ़ों के दरमियान में पड़ी टेबल पर रख दी। ओह माय गॉड इब्राहिम, तुम्हें याद था मुझे क्या क्या पसंद है? इसमें भूलने वाली क्या बात थी? वो मुस्कुराकर कह रहा था और ना चाहते हुए भी वो फिर अपना मवाजना कैथी के साथ करने लगी। वो यकीन से कह सकती थी कि इब्राहिम नहीं जानता होगा कि खाने में से क्या पसंद है। वो नहीं जानती थी इसे यह ख्याल क्यों आया था। वो चुपचाप प्लेट गोद में रखे इन्हें देख और सुन रही थी। वो ऐसी बातों में मगन थे जैसे कोई तीसरा वहाँ मौजूद ही ना हो। तुम्हें कम से कम बताना तो चाहिए था ना कि तुम लाहौर में नहीं, और तुम्हें पाकिस्तान आने से पहले बताना चाहिए था। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रही थी, घर का एड्रेस था मेरे पास। वहाँ पहुँची तो पता चला घर में कोई नहीं है। तुम्हें फ़ोन किया, टिकट कन्फर्म करवाई और फिर यहाँ। वो मुस्कुराकर तफसील बता रही थी। तुम किसी होटल में क्यों नहीं ठहरे? बस ऐसे ही, थोड़ा चेंज का मूड था और मलाइका का मूड था। हम दोनों कुछ दिन अकेले साथ साथ रहे। इसने एक बार फिर बात करते हुए शरारत से इसे देखा तो इसने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। तुम दोनों में बहुत प्यार लगता है। कैथी की बात पर इब्राहिम ने कहका लगाया, जबकि वो पहलू बदल कर रह गई। इब्राहिम, मुझे किसी होटल में ड्रॉप कर दो। वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन सॉरी कैथी, यहाँ सिर्फ एक ही बेडरूम है और दूसरा तुम यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ स्टे करने को नहीं कह सकता। इसके आराम का कितना ख्याल है और मैं जो यहाँ बेआराम हो रही हूँ। इसने गुस्सीली नज़रों से दोनों को घूरा। मेरा ख्याल है मलाइका ज़्यादा बातें नहीं करती, इसको ना ही छेड़ा जाए तो अच्छा। ये बात उसने उर्दू में कही, जिसका मकसद सिर्फ मलाइका को सुनाना था। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, चलो तुम्हें छोड़ दूँ। मलाइका तुम भी चलो, वो मलाइका से कह रही थी। नो इट्स ओके, आप जाओ। ओके, तो फिर कल मुलाकात होगी। इब्राहिम, मुझे कल शॉपिंग भी करनी है, वो इसके साथ जाते हुए कह रही थी। बाहर निकलते ही दरवाज़ा लॉक हो गया और वो एक बार फिर कैद हो गई। 2 घंटे बाद उसकी वापसी हुई। इसको गुस्सा तो बहुत था, लेकिन वो खामोशी से टीवी देखती रही, हत्ता कि वो इसके सामने सोफ़े पर आकर बैठ गया, लेकिन इसने स्क्रीन से नज़रें हटाकर इसे नहीं देखा। जूते उतारने के बाद उसने सोफ़े से टेक लगाकर इसे देखा और कितनी ही देर देखता रहा, हत्ता कि इसे ही इसकी नज़रों से उलझन होने लगी। इसने टांगें सीधी करके टेबल पर रख ली। इसके उठने का इरादा देखकर वो बोल पड़ा। तुम्हें कैथी कैसी लगी? आपकी दोस्त है, आपको अच्छी लगती है, क्या ये काफ़ी नहीं? इब्राहिम ने अब्रू चुकाकर इसे देखा और सर हिलाया, जैसे इसकी बात से इत्तेफाक कर रहा हो। ठीक कहा, बाकी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी है। वो मुझे अच्छी लगती है, काफ़ी है। मलाइका ने गुस्से से इसे देखा, जो मज़ीद रिलैक्स होकर बैठ गया था। मैं कल कैथी के साथ शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम चलोगी? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कबाब में हड्डी बनने की। इसने आपको कहा शॉपिंग करवाने को, मुझे इनवाइट नहीं किया। वैसे तो आपको गवारा नहीं मुझे जेल से रिहाई मिले, तो फिर क्यों शॉपिंग की ऑफ़र कर रहे हैं? वो इसकी आंखों में देखकर बोली। कबाब में हड्डी का क्या मतलब है? इसके पूछने पर उसने गुस्से में रिमोट टेबल पर फेंका और झटके से खड़ी होगी। अभी 2-3 कदम ही चली थी जब इसका हाथ इसकी गिरफ्त में था। एक झटका लगा था, इसे संभलने का मौका नहीं मिला और वो इसकी गोद में थी और वो इसके गिरदे ही इसके गिर्द बाजुओं का हल्का सख्त हो गया था। ये क्या बदतमीज़ी है? ये तुम्हें बदतमीज़ी लग रही है? खुद ही तो गिरी हो। उसने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन नाकाम रही, जबकि वो पूरी महवियत से इसके सुर्ख चेहरे को देख रहा था। छोड़े मुझे। नाकाम होकर उसने अपनी कोशिश तर्क कर दी। तुम हर वक्त छोड़ने की बात क्यों करती हो? इसकी जोमानी बात का इसके पास कोई जवाब नहीं था। इसने गुस्से से मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। तुम यूँ मेरे इतने करीब बैठी हो, क्या बताऊँ मुझे कितना अच्छा लग रहा है। बाजू का हल्का कुछ और सख्त हो गया। मलाइका ने ज़रा सी गर्दन घुमाकर इसे देखा। अगर आपने मुझे ना छोड़ा तो मैं आपको काट लूँगी। अच्छा, वो इसकी धमकी सुनकर वो महजूज हुआ था। चलो, तुम्हारी खुशी में इसी में है तो यही सही। कहाँ काटोगी?
ملائکہ کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر ڈالے، اس نے بڑے زور سے مکہ اس کے کندھے پر مارا لیکن الٹا اپنا ہاتھ ہی دب گیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات دیکھ کر اس نے ایک ہاتھ اس کے گرد سے ہٹا کر اس کا ہاتھ مٹھی میں دبا لیا۔ جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تب تو تم نارمل تھی، پیچھے سے کیا کوئی بھوت دیکھ لیا؟ ہماری دوستی ہو گئی تھی، تمہیں یاد ہے یا میں یاد کرواؤں؟ اس کیتھی کے چکر میں وہ بھول گئی تھی۔ یہاں سے نکلنے کے لیے اس نے کس طرح اپنی انا کو پس پشت ڈال کر اس سے معافی مانگی تھی۔ ابراہیم غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ ہم لاہور واپس کب جا رہے ہیں؟ جب تم کہو۔ ملائکہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کل تو ممکن نہیں، کیتھی کو سیر بھی تو کروانی ہے اور 4 دنوں تک بابا اور انکل بھی آ جائیں گے۔ انہوں نے ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ ان کا فون تو روز آتا ہے۔ اب کہ ملائکہ کی حیرت حد سے زیادہ تھی۔ انہوں نے میرا نہیں پوچھا؟ روز پوچھتے ہیں، وہ پرسکون انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے خود تم سے بات نہیں کروائی، مجھے پتا تھا کہ کسی ایک سے بھی بات ہوگی تو تم تو گئی میرے ہاتھ سے۔ ملائکہ کو شدید غصہ آیا، وہ ایک جھٹکے سے خود کو اس کے حلقے سے آزاد کر کے بولی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ساری عمر مجھے یہاں قید کر کے رکھ سکتے ہیں؟ 4 دن بعد ڈیڈی اور چاچو واپس آ جائے، پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ غصے سے اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ بس یہی سننا چاہتا تھا میں۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ صبح معافی مانگنے کا ڈھونگ تم نے کیا تھا، تم کو کیا لگتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے؟ مسز ملائکہ، بلکہ گریٹ مسز ملائکہ، کسی سے معافی مانگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تم دیکھتی جاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ دھمکی دے کر اندر چلا گیا جبکہ وہ مٹھیاں بھیج کتنی دیر یوں ہی کھڑی رہی۔ صبح سے اب تک وہ یہی سمجھ رہی تھی اس نے ابراہیم کو قائل کر لیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی الٹا وہ اسے گھما رہا ہے۔ اسے اندر کے 15 منٹ ہو گئے تھے اور وہ جانتی تھی وہ باہر نہیں آئے گا، اسے ہی اندر جانا ہوگا۔ جب ہی وہ اندر داخل ہوئی جائے نماز پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر اس نے جائے نماز طے کی تو وہ بول پڑی، آپ ایک منافق انسان ہیں۔ وہ جائے نماز رکھنے لگا تو ایک دم پلٹا۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اور دھوکے سے کسی کو قید کرے، کسی مجبور انسان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے تنگ کرے، اسے آپ مسلمان تو نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی یہ نمازیں قبول ہوں گی؟ وہ شروع سے جذباتی تھی، جو منہ میں آتا تھا وہ کہہ دیتی تھی، یہ سوچ سمجھے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ابراہیم کا چہرہ سرخ ہو گیا، جب بولا تو اس کا لہجہ بھی دہکتا ہوا تھا۔ اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مسلمان کہلانے کے لائق ہو؟ کس اینگل سے لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ صرف اس لیے کہ تم مسلمان کے گھر پیدا ہوئی ہو؟ میں نے تمہیں کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ لباس کبھی تم نے اپنا دیکھا ہے جس پر وہ پردہ نام کو نہیں؟ آپ شٹ اپ، میری بات سنو۔ کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے تم سے؟ کون سا دھوکہ دیا میں نے تم کو؟ دھوکہ تو تم نے دیا ہے۔ وہ درمیان کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس چہرے نے دھوکہ دیا مجھے۔ اس نے دائیں ہاتھ میں اس کا چہرہ پکڑا۔ اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنا مکار دماغ ہے کوئی مجھ سے پوچھے۔ ملائکہ نے اس کی کلائی کو پکڑ کر جھٹکا دیا تو اس نے چہرہ چھوڑ کر اسے دونوں بازو سے پکڑ لیا۔ تم خود کو مجبور کہتی ہو؟ مجبور تو میں تھا۔ تم جانتی ہو میں بابا سے کتنا پیار کرتا ہوں، تم جانتی تھی بابا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تم خود کو مسلمان کہتی ہو جو کسی کے نکاح میں ہو اور کسی اور کے خواب دیکھتی ہو۔ اس نے غصے سے اسے دھکا دیا، وہ لہرا کر بیڈ پر گری لیکن اگلے ہی پل وہ تڑپ اٹھی۔ مجھ پر الزام لگانے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور وہ جو آپ کی سہیلی لندن سے آپ کی محبت میں یہاں تک آ گئی، اسے کیا کہیں گے؟ اس نے خود کہا ہے وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، آپ کے لیے مسلمان ہونے کو تیار تھی۔ وہ اس حد تک آ گئی، کوئی تو وجہ ہوگی مجھ سے باتیں کرے، خود پتہ نہیں کتنا منہ کالا کر چکے ہیں۔ ملائکہ! وہ اتنی زور سے چیخا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئی۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اور میں ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کہوں گی، شی از بچ، شی از اینڈ یو۔ آگے کا لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ اتنا بھاری ہاتھ اس کے دائیں گال پر پڑا تھا کہ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ کتنے لمحوں کے لیے تو وہ ہل ہی نہیں سکی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے بڑی بے دردی سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اپنے مقابل کھڑا کیا۔ یہ تو مجھے کچھ عرصے میں اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہیں تمیز بالکل نہیں، بے جا لاڈ پیار نے تمہیں خراب کر دیا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ زبان کے ساتھ تمہاری سوچ بھی اتنی گندی ہے۔ میں کیا ہوں، میرا کردار کیا ہے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بالکل ساتھ کھڑی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو نیلی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے لفظوں کی آگ برسا رہا تھا۔ ہاں، میں ایک آزاد سوچ والے ملک میں پیدا ہوا اور پروان چڑھا، لیکن میری تربیت نیک عورت اور نیک مرد نے کی۔ میری ماں عیسائی تھی، لیکن جب وہ مسلمان ہوئی تو دل سے ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا اللہ کیا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند، کیا چیز جنت میں لے کر جاتی ہے اور کیا چیز دوزخ کی طرف۔ میرے ملک میں عورت کی وہ عزت نہیں جو اسلام نے عورت کو دی۔ میری ماں نے مجھے عورت کی عزت کرنا سکھایا۔ جیسی میری ماں تھی، ان کو دیکھ کر عورت کی عزت کرنے کو دل کرتا تھا۔ دوسری عورت جس کو میں جانتا ہوں وہ کیتھی ہے۔ بے شک وہ عیسائی ہے، لیکن بہت سی لڑکیوں سے بہتر ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا، اور اب میں پچھتا رہا ہوں میں نے ایسا کیوں کیا۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں سن ہو گئی تھی لیکن اس میں حرکت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ بابا نے مجھ سے کہا ملائکہ میرا خون ہے، ملائکہ کی خمیر اس نیک مٹی سے اٹھا ہے، نیک ماں کی گود میں اس نے پرورش پائی۔ میں نے مرد ہو کر ساری زندگی صاف ستھری گزاری۔ میں نے سوچا میری بیوی بھی میرے جیسی ہوگی، لیکن میری بیوی نکاح کے بعد کہتی ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تم اندازہ کر سکتے ہو اس تکلیف کا؟ اس کی انگلیاں اس کے بازو میں کھوب رہی تھی، درد کے احساس نے اس کی آنکھیں نم کر دی تھی۔ تم مجھ سے ڈائیورس لینا چاہتی ہو؟
مجھے بھی تمہیں ساتھ رکھنے کا کوئی شوق نہیں، میں بابا کی وجہ سے مجبور ہوں، انہیں تم میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی، سب کو تم سے پیار ہے، کوئی نہیں چاہتا تمہیں تکلیف ہو، لیکن تم اتنی خود پسند ہو کہ تمہیں اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ میں تمہیں ضرور آزاد کروں گا، لیکن تب جب تمہارا غرور، تمہاری اکڑ ٹوٹ کر میرے قدموں میں گرے گی، سمجھ میں آیا؟ آخری 2 لفظ اس نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے کہے اور اس کے بازو سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح زمین پر گری۔ ابراہیم نے اسے گرتے دیکھا، لیکن وہ اسے شانے اٹھانے کے لیے نہیں مڑا تھا۔ اس کا بایاں گال بری طرح سلگ رہا تھا، لیکن وہ روئی نہیں۔ اس تھپڑ سے زیادہ اس کے لفظوں نے اس کے احساسات منجمد کر دیے تھے۔ کبھی کسی نے اسے سخت لفظ میں بات نہیں کی تھی، لیکن اس نے نہ صرف اسے نفرت کا اظہار کیا تھا بلکہ تھپڑ مار کر اس نفرت کا مظاہرہ بھی کر دیا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر کتنی ہی دیر وہ قائم دماغی سے لاؤنج کی دیواروں کو دیکھتا رہا اور پھر گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، بادلوں نے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ بارش کی وجہ سے موسم کافی سرد تھا اور وہ سویٹر سے بے نیاز سنسان سڑک پر چلتا جا رہا تھا۔ اس کو اتنا غصہ تھا کہ باہر کا موسم بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی، سیدھا اس کے کردار پر ہی حملہ کر دیا تھا۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ سردی اب اتنی بڑھ گئی تھی کہ ناک سے پانی نکلنے لگا۔ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، اسکرین پر نظر آنے والا نمبر سعودیہ کا تھا۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ ہیلو ابراہیم؟ دوسری طرف فیروز صاحب تھے۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، کیسے ہو؟ ملائکہ کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہے بابا۔ تمہاری آواز کیوں بھاری ہو رہی ہے؟ سردی کی وجہ سے۔ اب تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کی آواز بھی کانپ رہی ہے۔ آپ کب آ رہے ہیں؟ پرسوں کی فلائٹ ہے۔ آج کتنے دن ہو گئے ابراہیم، ملائکہ سے بات نہیں ہوئی، اس سے تو بات کرواؤ۔ بابا وہ سو رہی ہے۔ دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بابا میں کل آپ کی بات کرواؤں گا۔ تم روز ایسا ہی کہتے ہو۔ جعفر بھائی بھی پریشان ہے، صرف علی سے وہ بات کرتی ہے۔ بابا پریشانی والی کیا بات ہے؟ پرسوں آپ آ ہی رہے ہیں، ویسے میں کل بات کروا دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم بھی سو جاؤ، پاکستان میں بھی 3 بج رہے ہیں۔ جی۔ اس نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کیا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو دماغ نے بھی کام کرنا شروع کیا۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ اسے گھر سے نکلنے ہوئے بھی 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ جس طرح کی وہ جذباتی ہے، جس طرح کی حالت میں اسے چھوڑ کر آیا، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا۔ گھر پہنچنے تک اس کا سانس پھول گیا تھا۔ لاک کھول کر اندر داخل ہوا تو لاؤنج کی لائٹ چل رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ اندر ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس نے اطمینان بھرا سانس لیا اور چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ گیا، جہاں وہ سکڑی سمٹی لیٹی تھی۔ کمبل بھی اس کے اوپر نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ سائڈ لیمپ آن کیا تو منظر کچھ اور واضح ہو گیا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ بالوں نے اس کے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھایا اور بہت نرمی سے اس کے ساتھ بال پیچھے کیے۔ اس کے سفید گال پر 4 انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے۔ اس کا دایاں ہاتھ خود بخود مٹھی کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے اوپر جھکا، لیکن پھر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ کمبل اس کے اوپر ڈالا اور لائٹ آف کر کے خود دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی 9 بج رہے تھے۔ اس نے بے اختیار موبائل اٹھا کر دیکھا، وہ الارم لگانا بھول گیا تھا۔ ایک الارم نہ لگانے اور دوسرا اوپر سے دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ اس نے افسوس سے گہرا سانس لیا اور بے دھیانی سے چھت کو دیکھنے لگا۔ پھر جیسے چونک کر دائیں طرف دیکھا، وہ اب بھی سو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم کل کی باتیں یاد آئی تو اس نے نظروں کے ساتھ رخ بھی پھیر لیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بات لے کر جب وہ باہر نکلا، وہ تب بھی سو رہی تھی۔ وہ کچن میں آ گیا۔ ٹرے میں 2 فرائی انڈے، 4 سلائس، 1 جگ جوس، 2 گلاس رکھے اور جب وہ اندر داخل ہوا وہ اٹھ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے دوبارہ کمبل کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے اور اس کے درمیان ٹرے رکھ دی۔ اس نے ایک بار بھی ابراہیم کی طرف نہیں دیکھا، جبکہ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر ناشتے پر مرکوز کی۔ اس نے آدھا ناشتہ بھی کر لیا، لیکن وہ اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ ناشتہ کر لو، آخرکار اسے کہنا ہی پڑا، لیکن وہ اسی طرح ساکت بیٹھی رہی۔ اس نے ناشتہ ختم کر لیا۔ جوس کا آخری گھونٹ لے کر اس نے دوبارہ اسے کہا، ملائکہ ناشتہ کر لو، لیکن پہلے کی طرح کوئی رسپانس نہیں ملا۔ جتنے عرصے سے وہ اسے جانتا تھا، اس نے اسے ضدی ہی پایا تھا۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ اس نے کچھ جھنجھلا کر کہا اور ٹرے اٹھا کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا، اس کے قریب کھڑے ہو کر موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی بے ساختہ سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی۔ علی کا فون ہے۔ اس نے جھپٹنے کے انداز میں فون پکڑا۔ اسے لگا جیسے وہ اب اچانک زندہ ہو گئی ہو۔ ہیلو بجو، کیسی ہو؟ کتنی دیر بعد اسے کسی اپنے کی آواز سنی تھی۔ بجو، آپ سن رہی ہو؟ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ زور سے بولا، آ گئی تمہیں میری یاد؟ کسی نے پتہ کرنے کی کوشش کی میں زندہ ہوں یا مر گئی؟ کیسے باتیں کر رہی ہو بجو؟ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ کہاں ہے ڈیڈی مما؟ انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھے فون نہیں کیا، وہ مجھے بھول گئے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے بجو کہ ڈیڈی اور مما تمہیں بھول جائیں؟ وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پہلی دعا تمہارے لیے مانگتے ہیں۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولی، بس آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں، روز ابراہیم بھائی سے بات ہوتی ہے، ہمیں تسلی تھی ابراہیم بھائی تمہارے ساتھ ہے اور ہم سے زیادہ تمہارا خیال رکھتے ہوں گے۔ اس کی نظریں بے ساختہ سامنے اٹھی، جہاں وہ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ اس نے اس پر سے نظریں ہٹا کر علی سے پوچھا۔ ڈیڈی مما چاچو نماز پڑھنے گئے ہیں، میں بھی بس جا رہا تھا کہ ابراہیم بھائی کا فون آ گیا۔ تم کب آ رہے ہو؟ کل آ رہے ہیں، تب تک تم بھی لاہور پہنچ جاؤ گی۔ پتہ نہیں، وہ مایوسی سے بولی۔ ابراہیم بھائی کو فون دو۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیر کر موبائل والا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ فون لے کر اس نے کان سے لگا لیا۔ علی ایسی کوئی بات نہیں، وہ اداس ہے اس لیے۔ وہ بات کرتے کرتے باہر نکل گیا، جبکہ وہ واپس دوبارہ لیٹ گئی۔ علی سے بات کر کے اسے
کچھ سکون ملا تھا۔ صرف کل تک کی بات ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ یوں ہی لیٹے کافی دیر گزر گئی جب اس نے ابراہیم کو آواز کے ساتھ کیتھی کی آواز سنی۔ یہ کب آئی؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور گھٹنے کے انداز میں دروازے کو دیکھنے لگی۔ اب باتوں کے ساتھ کہکوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، پہر کے 4 بج رہے تھے۔ اس کو ایک دم شدید بھوک کا احساس ہوا۔ کمزوری کی وجہ سے چکر الگ آ رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے چکراتے سر کے ساتھ اٹھی۔ بھوک کے علاوہ کوئی احساس تھا جو اسے باہر جانے کے لیے اکسا رہا تھا۔ چادر کو اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹ کر وہ باہر آئی۔ وہ دونوں بالکل سامنے بیٹھے تھے۔ اس پر دونوں کی نظریں ایک ساتھ پڑی تھی اور اس کو دیکھتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے کیتھی مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ کیسی ہو ملائکہ؟ ابراہیم نے بتایا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ملائکہ کا اس کی شکل بھی دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ جبراً بھی نہیں مسکرا سکی۔ بہت آہستگی سے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، رکھائی سے کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیتھی نے حیرت سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ وہ کچن کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں وہ گئی تھی۔ کیتھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ ملائکہ میں تمہاری مدد کر دوں؟ نو تھینکس، میں اپنا کام کر سکتی ہوں، اپنے لیے چائے کا پانی رکھتے ہوئے وہ رکھائی سے بولی۔ کیتھی تم یہاں آؤ۔ ابراہیم کی آواز پر وہ ایک دم حیران بلکہ پریشان نظر اس پر ڈال کر ابراہیم کی طرف آ گئی۔ کیا ملائکہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیتھی کی آواز اس نے صاف سنی تھی۔ چھوڑو اسے، وہ ایسے ہی آدم بیزار۔ ابراہیم کے بات پر اس نے غصے سے فرائنگ پین چولہے پر رکھا تھا۔ آئل ڈال کر وہ پلیٹ لینے کے لیے مڑی تو اسے جلنے کی بو آئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پیچھے مڑی تو آگ اس کے پیچھے سے نکل رہی تھی۔ وہ بری طرح چیخنے لگی۔ وہ دونوں اس کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ چیخ چھوٹ کر کچن کی طرف بھاگے۔ اس کی چادر میں آگ لگی تھی۔ گھبراہٹ میں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ابراہیم نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کی چادر کھینچی تھی۔ اب وہ جوتے سے آگ بجھا رہا تھا۔ آگ بجھانے کے بعد اس نے ملائکہ کی طرف دیکھا جو خوفزدہ نظروں سے اپنی چادر کو راکھ دیکھ رہی تھی۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ ابراہیم نے بے اختیار آگے جا کر اسے ساتھ لگا لیا۔ اس کے خوف میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ وہ اسی طرح کانپ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ابراہیم نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور کتنی دیر غائب دماغی سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر ایک دم اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، نہ میرے قریب آئیں، مجھے نفرت ہے مجھے آپ سے، وہ کہہ کر بھاگنے والے انداز میں کمرے کی طرف بڑھی۔ ابراہیم کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ کیتھی نے پریشانی سے ابراہیم کی طرف دیکھا تھا۔ ملائکہ نے جو کچھ بھی کہا وہ اردو میں تھا۔ وہ سمجھ تو نہیں سکی مگر اتنا سمجھ گئی تھی اس نے کچھ ایسا کہا ہے جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کیتھی کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر جا کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کے قریب بیٹھنے پر بھی وہ یوں ہی بیٹھا رہا تو اس نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ کیا بات ہے ابراہیم؟ ملائکہ کیوں اپسٹ ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی بند مٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم، اب اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ پھٹ پڑا تھا۔ عذاب مول لے لیا ہے میں نے اس سے شادی کر کے، مجھے تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ابراہیم، تم اس سے محبت کرتے تھے؟ کیتھی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ محبت؟ وہ جو کھڑا تھا ایک دم پلٹا، تبھی اس کے دروازے میں ملائکہ کی جھلک دیکھی تھی۔ محبت کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کرنا محبت کی توہین ہوگا۔ وہ ایک عذاب ہے جو بابا کے کہنے پر میں نے اپنی زندگی میں داخل کر لیا۔ بابا کے کہنے پر میں نے اسے شادی کی اور اب تک بابا کی وجہ سے میں رشتہ نبھانے کے لیے مجبور ہوں۔ اگر بابا نہ ہوتے تو کب کا اسے اپنی زندگی سے نکال چکا ہوتا۔ اور ملائکہ جو چائے لینے کے لیے باہر نکلنے والی تھی اس کی باتیں سن کر وہی ساکت ہو گئی تھی۔ کسی سے نفرت کرنا کتنا آسان ہوتا ہے لیکن اپنے لیے کسی کی نفرت سہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتی رہی تم اپنی میرڈ لائف سے بہت خوش ہو، کیتھی سر جھکائے دھیمی آواز میں بولی۔ ابراہیم نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے مجھے تمہاری بد دعا لگی ہے کیونکہ میں نے تمہاری سچی محبت کی قدر نہیں کی تھی۔ کیتھی اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ ایسا کبھی مت سوچنا ابراہیم، میں تمہیں بد دعا دوں گی۔ میں تو آج بھی تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تمہاری خوشی کی دعا کرتی ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ ملائکہ نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے کیتھی کو کہتے سنا۔ کیا سوچنا ہے؟ اس نے مجھ سے ڈائیورس مانگی اور میں اسے دوں گا۔ میں زبردستی کا قائل نہیں، یہ رشتہ چاہت کار وہ ہمارے درمیان نہیں۔ ابراہیم، کیا تمہاری زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ ہے؟ کیتھی کے سوال پر ملائکہ کی ساری حسیات الرٹ ہو گئی تھی۔ ابراہیم نے ایک نظر سامنے دروازے کو دیکھ کر کیتھی کو دیکھا۔ تم ہمیشہ سے میرے لیے بہت اہم رہی ہو کیتھی، چاہے ایک دوست کی حیثیت سے صحیح۔ تم بے شک ایک آئیڈیل لڑکی ہو۔ میں ابھی تک خود کو اس صدمے سے باہر محسوس نہیں کر پا رہا، لیکن جب بھی شادی کے بارے میں سوچوں گا وہ لڑکی تم ہی ہوگی۔ آئی لو یو ابراہیم۔ کچھ دیر بعد اس نے کیتھی کی خوشی سے بھرپور آواز سنی تھی۔ ابراہیم کی آواز نہیں آئی تھی۔ چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو ایک دم باہر نکلی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ کیتھی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟
اس نے کوئی جواب دیے بغیر گاڑی واپس موڑ لی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے اندیشے کے عین مطابق دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر موجود نہیں تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا دایاں ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ پتہ نہیں کیسے وہ دروازہ لاک کرنا بھول گیا تھا۔ وہ باہر کی طرف بھاگا۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی۔ جب وہ بارش سے بچتا ہوا تیزی سے کار تک پہنچا، وہ جتنی تیزی سے کار چلا سکتا تھا اس نے چلائی۔ کیتھی پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مین روڈ پر آ کر اس نے گاڑی روکی اور باہر نکل گیا۔ کیتھی پریشانی سے اسے بارش میں بھیگتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک ٹیکسی روکا، کھڑکی پر جھکا، ڈرائیور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر وہ گاڑی کی طرف آیا اور کیتھی کی طرف کا دروازہ کھولا۔ کیتھی، آئی ایم سوری، میں تمہیں ہوٹل نہیں چھوڑ سکتا، تم ٹیکسی سے چلی جاؤ، میں بعد میں تم سے ملتا ہوں۔ اس کے ہر انداز سے بے چینی ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ابراہیم، تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا نا کیتھی تم جاؤ، وہ زور سے بولا تو کیتھی کچھ دیر دکھ سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر ناراضی سے تیزی سے چلتی ہوئی ٹیکسی میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتا تھا اسے اس طرح نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس وقت وہ خود کو کسی بھی قسم کے کنٹرول سے بالاتر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ لی۔ وہ ساتھ ساتھ ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے باہر کا منظر دھندلا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ جا کہاں سکتی ہے۔ اس نے شیشے کے باہر دیکھنے کی کوشش کی جہاں آبادی نہیں، درختوں کے گھنے جھنڈ تھے۔ چیخ کی آواز پر اس کے قدم بے ساختہ بریک پر پڑے۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ دوبارہ چیخنے کے ساتھ کراہنے کی آواز بھی آئی تھی اور آواز کا تعین کرتے ہوئے وہ اس کی طرف بھاگا۔ چیخنے کی آواز رونے میں بدل گئی تھی۔ اس کے قدموں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ راستہ ڈھلوان کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے وہ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا اور کیچڑ کی وجہ سے پاؤں الگ پھسل رہے تھے۔ ملائکہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہو کر اس نے اسے آواز دی۔ وہ ابراہیم اور کیتھی کے پیچھے بھاگی تھی اور غیر ارادی طور پر دروازہ کھولا تھا اور دروازہ سچ مچ کھل گیا تھا۔ وہ کتنی دیر کھلے دروازے کو دیکھتی رہی اور اگلے ہی لمحے وہ سوچے سمجھے بغیر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس نے صرف شال لے رکھی تھی، کوئی سویٹر نہیں تھا، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ بس بھاگتی جا رہی تھی۔ اسے دور سے گاڑی کی ہیڈ لائٹ دکھائی دی۔ وہ سڑک کے درمیان جا کر کھڑی ہو گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اس کے قریب آ کر رکی۔ اور لڑکی، مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کوئی اور گاڑی دیکھو، خودکشی کے لیے ہماری گاڑی ملی ہے۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا آدمی کھڑکی سے سر نکال کر بولا۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ دیکھیں پلیز، میں بہت پرابلم ہے، مجھے اسٹاپ تک چھوڑ دیں، بس اسٹاپ تک چھوڑ دیں۔ وہ آدمی جو کچھ دیر پہلے غصے سے بول رہا تھا بالکل خاموش تھا۔ ملائکہ نے قدرے غور سے اس کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ وہ شخص بے حد گہرے رنگ کا مالک تھا۔ چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان چہرے کو مزید بھیانک بنا رہے تھے۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اس کی پیچھے ہٹتے دیکھ کر گاڑی اس کے پیچھے دروازے کھلے اور دو کم و بیش اسی سائز کے آدمی نکلے۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہٹی۔ پکڑو اسے! اس کا بھاگنے کا ارادہ دیکھ کر وہ آدمی چیخا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ بھاگی۔ قدموں کی آواز اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دم بائیں طرف مڑی اور درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے وہاں پھسلن تھی، پتہ نہیں اس کا پاؤں کس چیز سے ٹکرایا یا پھسلا تھا۔ وہ اوندھے منہ گری اور لڑکھڑاتی ہوئی نیچے کی طرف گرنے لگی۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ چیخ کی آواز سن کر وہ دونوں آدمی چونکے تھے۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتے انہوں نے ایک کار کو کچھ دور رکتے دیکھا۔ وہ دونوں واپس بھاگے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں چوٹ لگی تھی، لیکن سارے جسم سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اٹھنے کی کوشش میں وہ پھر گر گئی۔ درد کی شدت سے ایک بار پھر چیخ اٹھی تھی۔ اس کا سارے کپڑے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں کے سامنے کیا جو زخمی تھے۔ بے بسی اور درد کے احساس سے وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس نے روتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ دونوں کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ صبح سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے پہلے چکر آ رہے تھے۔ رہی سہی کسر زخموں نے پوری کر دی تھی۔ اسے اپنی موت بہت قریب نظر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنوں کے چہرے گھومنے لگے۔ ڈیڈی میری لاش دیکھ کر بہت روئیں گے۔ مما، علی، چاچو اور ابراہیم۔ وہ ابھی اسلام تک پہنچی تھی جب اس کو لگا اس نے ابراہیم کی آواز سنی ہے۔ وہ کیوں آئے گا؟ اس نے تو شکر کیا ہوگا مجھ سے جان چھوٹی۔ اس نے ایک بار پھر اپنا نام سنا تھا اور اب کی بار وہ وہم نہیں لگا تھا۔ ابراہیم! وہ پورا زور لگا کر چیخی تھی۔ بھاگتے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکی۔ بند ہوتی آنکھوں کے سامنے اس نے اسے اپنے قریب آتے دیکھا تھا۔ ابراہیم کو دیکھ کر دل نے جو اطمینان محسوس کیا تھا وہ خود بھی حیران ہو گئی۔ او مائی گاڈ! اس کے قریب دو زانو بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار کہا تھا۔ دل تو چاہتا 2 تھپڑ لگائے، لیکن اس کی حالت اتنی قابل رحم ہو رہی تھی کہ وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ تم چل سکتی ہو؟ ابراہیم کے پوچھنے پر اس نے بڑی مشکل سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اس کے قرب سے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا اور اس کی حالت بھی اس وجہ سے تھی کہ وہ اسے دور جانا چاہتی تھی، تو وہ کیسے اس کے قریب جاتا؟ ٹھیک اسی وقت وہ بھی کچھ دیر پہلے اپنے کہے الفاظ کو سوچ رہی تھی۔ اس کو یوں نڈھال دیکھ کر اس نے اپنی انا کو پیچھے رکھا اور جھک کر اسے اٹھایا۔ وہ اسے بازو کے گھیرے میں لے کر چل رہا تھا، لیکن صاف محسوس ہو رہا تھا اسے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، جبکہ اس کا سر اس کے سینے سے لگا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ اسے صرف اس کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے گاڑی تک پہنچا تھا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس نے ملائکہ کو اندر بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ پہلی بار اسلام آباد آیا تھا۔ اسے ان کچھ دنوں میں کچھ راستے ہی یاد ہوئے تھے۔ ہسپتال کہاں ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ بارش اور رات کی وجہ سے سڑکیں سنسان تھیں اور دکانیں بھی بند تھیں۔ راستے میں سے ایک میڈیکل سٹور کھلا ہوا نظر آیا۔ اس نے گاڑی سٹور کے آگے روک دی۔
काउंटर के पीछे खड़े लड़के से इसने अस्पताल के बारे में पूछा और ये सुनकर अस्पताल 1 घंटे की ड्राइव पर अब बुरी तरह मायूस हुआ था। बैंडी जो डिटॉल कॉटन पेन किलर लेकर वो वापस गाड़ी में आ गया। कार इसने किराए पर ली थी, रात को वापस करनी थी, लेकिन अब एक तो बारिश की वजह से और दूसरा मलाइका की हालत की वजह से ये मुमकिन नहीं था। घर पहुंचकर उसने कार साइड पर पार्क की और पिछला दरवाज़ा खोलकर मलाइका को आवाज़ दी, लेकिन इसमें कोई हरकत नहीं हुई। उसने आगे की तरफ झुककर इसका बाजू पकड़ा और खींचकर इसे बिठाया। वो नीम बेहोशी की कैफियत में थी। बड़ी दिक्कत से उसने इसे कार से निकाला और लॉक खोलकर वो इसे सीधा बेडरूम में ले आया। बेड पर लिटाकर इसने इसे देखा। वो इसके सारे कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे और गीले भी थे। मलाइका, इसने झुककर इसका गाल थपथपाया। मलाइका, इसने अब जोर से आवाज़ दी थी। इसने बामुश्किल आंखें खोली। कपड़े चेंज कर लो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, दोबारा आंखें बंद कर ली। चलो शाबाश, हिम्मत करो, कपड़े चेंज किए बगैर तुम सो नहीं सकती। उसने बाजू से पकड़कर इसे बिठाया। मुझे नींद आ रही है। वो वाकई सोने के मूड में थी। अगर तुम नहीं उठी तो मैं खुद तुम्हारे कपड़े बदल दूंगा। इसकी धमकी वाकई कारगर साबित हुई। इसकी ना सिर्फ आंखें खुल गई बल्कि वो उठकर बैठ गई थी। वो इसके बैग से कपड़े निकाल रहा था। बात ले लो, फिर मैं तुम्हारे जख्मों पर बैंडेज कर देता हूँ। वो मुश्किल चलकर बाथरूम तक पहुंची थी। डोर लॉक ना करना। क्यों? उसने आंखें फाड़ कर इसे देखा। अगर तुम अंदर बेहोश हो गई तो कौन निकालेगा? गर्म पानी से नहाने के बाद सुकून तो मिला था, लेकिन ऐसा लग रहा था सारे जख्म हरे हो गए हैं। जख्मों पर मिर्चें सी लगने लगी थी। जब वो बाहर आई तो कमरे में हीटर लगा हुआ था। बेडशीट बेड पर नहीं थी। बेड पर खाने की ट्रे थी, जबकि वो खुद पता नहीं कहाँ था। वो बेड पर जाकर बैठ की। जब वो शापर लिए अंदर दाखिल हुआ, इसने भी कपड़े बदल लिए थे। तुमने खाना शुरू नहीं किया? इसने पहली बार गौर से इब्राहिम को देखा। इसके इतने बुरे सलूक के बावजूद वो इसका कितना ख्याल रख रहा था। इसे यूं गौर से देखते पाकर वो सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा तो इसने इस पर से नज़रें हटाकर ट्रे पर टका दी। खाना देखकर इसकी भूख चमक उठी थी। नवाला तोड़ने में से तकलीफ तो हुई, लेकिन वो जब्त कर गई। खाना खाते हुए वो वक्तन फ़वक्तन इस पर भी नज़र डाल रही थी जो नमाज़ पढ़ रहा था। कितना सुकून था इसके चेहरे पर। मलाइका ने पहली बार गौर किया था कि वो बहुत खूबसूरत था, और पहली बार ही से ये एहसास भी हुआ था कि वो इसका अपना था। इसके सलाम फिरने पर उसने नज़रों का ज़ाविया भी बदल लिया। वो जायनमाज़ समेट चुका था। वो खाना ख़त्म करके ट्रे रखने के लिए खड़ी हुई तो उसके पास आ गया। तुम रहने दो। इसने इसके हाथ से ट्रे ले ली। खाना बहुत अच्छा था। आपको कुकिंग का काफ़ी शौक़ लगता है। पता नहीं क्यों उसका दिल चाह रहा था वो इससे बात करे। इब्राहिम ने मुड़कर इसे देखा। ये शौक़ नहीं, मजबूरी है। चाय पियोगी? मैं बनाती हूँ। इब्राहिम ने कुछ हैरान होकर इसे देखा, फिर सर चटक कर बाहर निकल गया और उसने बैठ के राउंड से टेक लगा ली। आज पहली बार इब्राहिम के साथ इसे अजीब से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। आहट पर इसने आंखें खोली। वो ट्रे लिए अंदर दाखिल हो रहा था। जो काम इसके थे वो इब्राहिम कर रहा था। शर्मिंदगी और दुख से इसकी आंखें नम हो गई। इसकी नम आंखें देखकर वो परेशान हुआ था। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? इसका सर झुक गया था इसकी अज़मत के आगे। इसके आंसुओं में रवानी आ गई। इब्राहिम कुछ देर इसे देखता रहा, फिर गहरा सांस लेकर बोला, मैं जानता हूँ तुम क्यों रो रही हो। मलाइका ने नज़रें उठाकर इसे देखा। मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हें तकलीफ़ दूँ, लेकिन मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी। तुमने मुझे बताया था तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो अब कॉटन पर डिटोल लगा रहा था, लेकिन बाबा की वजह से मैं मजबूर हो गया था। वो अब इसका हाथ पकड़ कर डिटोल लगा रहा था। ज़ख्म पर डिटोल लगते इसके मुँह से सिसकारी निकली। सॉरी। इसके हाथ खींचने पर वो बोला, तुमने किस तरह मुझे तंग किया। मैं तुम्हें यहाँ बदला लेने के लिए नहीं लाया था। जब मैंने अली को बताया कि तुम डिवोर्स चाहती हो तो उसने कहा कि आप इतनी जल्दी ना करें, शायद वक्त तुम्हारे ख्यालात बदल दे। फिर मैंने भी सोचा अगर हम दोनों साथ रहें तो। वो पता नहीं क्या कहने जा रहा था, खामोश हो गया। मलाइका पलके झपकाए बगैर इसे देख रही थी। मुझे लगता था तुम मुझे नापसंद करती हो, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम मुझसे नफरत करती हो। इतनी नफरत कि मुझसे दूर जाने के लिए तुमने खुद को मुसीबत में डाल लिया। वो इसकी तरफ देखकर बात नहीं कर रहा था। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। मैंने कल की सीटें कन्फर्म करवा ली। कल जाते ही मैं वकील से बात करके पेपर्स तैयार करवा लूँगा। अब मज़ीद तुम्हें मुझे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। इसने गहरा सांस लेकर बात ख़त्म की और ट्रे की तरफ देखा। चाय ठंडी हो गई है। उसने ठंडी चाय को देखकर कहा, तुम ये पेन किलर खा लो। उसने साइड टेबल से टैबलेट और पानी का गिलास उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। मैंने अगर तुम्हें हर्ट किया हो तो मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मलाइका ने अब की बार इसके चेहरे की तरफ नहीं देखा। इसके हाथ से ग्लास और टैबलेट ले ली। जितनी देर इसने दवाई नहीं खाई इतनी देर वो खड़ा रहा। मोहब्बत ना मिले तो बदकिस्मती होती है, लेकिन मोहब्बत को पाकर खो देना इससे बड़ी बदकिस्मती होती है। वो कहकर बाहर निकल गया, जबकि वो अभी तक इसके आखिरी जुमले में अटकी थी। इसने ऐसा क्यों कहा? क्या इसने मोहब्बत को पाकर खो दिया? क्या इसने इब्राहिम को खो दिया? इसने नफ़रत दी थी तो बदले में इसे नफ़रत ही मिलना थी। वो कितनी देर बंद दरवाजे को देखती रही। सुबह जब वो उठी तो इसका पहलू खाली था। बगैर शिकन बिस्तर जाहिर कर रहा था वो अंदर नहीं आया। वो चकराते सर के साथ बमुश्किल उठी। इसे बुखार भी महसूस हो रहा था। शायद रात की बारिश अपना असर दिखा गई थी। वो मुंह धोकर कपड़े बदल कर जब लाउंज में आई तो खाली लाउंज इसका मुंह चढ़ा रहा था। इसने कुछ हैरत से इतराफ में नजर दौड़ाई, तभी इसकी नज़र टेबल पर रखे अपने मोबाइल और करेंसी पर पड़ी थी। वो हैरान होती हुई आगे बढ़ी। मोबाइल ऑन करके इसने टाइम देखा। दिन के 12 बज रहे थे। वो कहाँ गया होगा? वो परेशान होकर हाथ में पकड़ी चीज़ों को देखने लगी। कुछ देर पहले वो इन चीज़ों के गायब होने पर परेशान हुई थी। आज इनकी मौजूदगी इसके लिए परेशानी का बाइस थी। वो दोबारा कमरे में आई, धक से रह गई। इसका बैग भी गायब था। वो कितनी देर दरवाजे का हैंडल थामे गुमसुम खड़ी रही। इसने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता।
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، لاک گھماتے ہی وہ کھل گیا۔ اگر وہ دروازہ نہ کھلتا تو اچھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ایک جادو اثر لمحہ اس کو اپنے ایک حصار میں مقید کر گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہو رہی تھی۔ آج بارش تو نہیں تھی لیکن دھند نے سامنے کے منظر کو دھندلا دیا تھا۔ گھر کی چار دیواری کے باہر کی دنیا کتنی خوفناک ہے اس کا اندازہ اسے کل ہو گیا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بدلہ لینے کے لیے مجھے یہاں لے کر آیا اور بدلہ لینے کے لیے چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے۔ دل ایک پل کے لیے دھڑکا۔ اسے انتظار کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اسے بھوک بھی لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کھانے کے لیے اٹھتی لائٹ چلی گئی۔ گھپ اندھیرا کمرے میں چھا گیا۔ وہ پریشانی سے آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں دیکھنے لگی۔ اندھیرے میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بھوت اس کے ارد گرد ناچ رہے ہوں۔ اس نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ تبھی دروازے پر بڑے زور کی دستک ہوئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف بڑھی، کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا، اپنی حفاظت کے لیے کسی چیز کی تلاش کی تھی۔ تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ اندر داخل ہوتا ابراہیم اور اس کے پیچھے آتی کیتھی نے حیرت سے اسے دیکھا، جو آنکھیں بند کیے مسلسل چیختی جا رہی تھی۔ ابراہیم گھبرا کر اس کی طرف بڑھا۔ ملائکہ! اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر زور سے آواز دی۔ وہ یکدم چپ ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور ابراہیم پر نظر پڑتے ہی وہ اس کے سینے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ ابراہیم کے لیے اس کا یہ رد عمل بالکل غیر متوقع تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ ابراہیم کے لیے یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ ابراہیم نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر خود سے الگ کیا۔ وہ دور تو ہو گئی تھی لیکن اس نے اس کا سویٹر نہیں چھوڑا۔ میں کیتھی کو لینے گیا تھا۔ اس کے کہنے پر ملائکہ جیسے ہوش میں آئی۔ اس نے پہلے چونک کر ابراہیم کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کے ساتھ کھڑی کیتھی کو، جو بہت عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جن میں اس کے لیے یا اس کے جذباتی رد عمل کے لیے ناپسندیدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ سویٹر پر اس کی گرفت پہلے ہلکی ہوئی اور پھر ختم ہو گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور تم سو رہی تھی، اس لیے میں نے تمہیں نہیں جگایا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی تھی؟ کچھ نہیں، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہم ایئرپورٹ کے لیے نکلنا، 3 بجے فلائٹ ہے۔ ملائکہ نے ایک بار پھر کیتھی کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پہلے دن کی نسبت آج وہ اسے بہت مختلف لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے رنگ شاید اس کے لیے بدلے تھے کہ ابراہیم نے اسے ان دنوں کی ناکام ازدواجی زندگی کے بارے میں بتا دیا تھا، یا اس کی آنکھوں میں ابراہیم کو پا لینے کی آس تھی۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ ابراہیم کے سوال پر وہ غائب دماغی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اگر یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے تو اس کو میری اتنی فکر کیوں ہے؟ اس کے مسلسل خود کو دیکھنے پر ابراہیم حیران ہوا تھا۔ آج تو اسے حیران کرنے پر تلی تھی۔ ابراہیم، ہمیں ایئرپورٹ جانا ہے۔ ان دونوں کو یوں ایک دوسرے کو دیکھتا پا کر کیتھی نے ناگواری سے ٹوکا تھا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ کیتھی کو دیکھا۔ میں اپنا بیگ لے گیا تھا، تم نے جو سامان رکھنا ہے رکھ لو، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ مزید کوئی بات کیے بغیر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ ٹرالی لے کر باہر آئی، وہ دونوں دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر ابراہیم نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ بیگ پکڑنے کے لیے بڑھا اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ ابراہیم نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں تو بخار ہے، اس نے کہنے کے ساتھ غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جس کا چہرہ اور آنکھیں دونوں سرخ ہو رہے تھے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر کار کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں ابراہیم اور کیتھی ہی باتیں کرتے رہے۔ ابراہیم آگے تھا جبکہ وہ دونوں پیچھے بیٹھی تھی۔ کیتھی سے بات کرتے ہوئے وہ بار بار اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کار سے باہر دوڑتے نظاروں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ فلائٹ ٹائم پر تھی، اس لیے انہیں انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اسے اچانک کیتھی بری لگنے لگی تھی۔ ابھی بھی وہ جس طرح ابراہیم کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا اسے کوئی منتر آتا، وہ ایک پل میں اسے ابراہیم کے پہلو سے نظروں سے غائب کر دے۔ اور کیتھی تو پہلے کہہ چکی تھی کہ اسے اس سے حسد محسوس ہوتا ہے۔ پہلے تو کوئی پردہ تھا لیکن ابراہیم نے وہ پردہ بھی ختم کر دیا تھا۔ اب تو وہ اسے اپنے اور ابراہیم کے درمیان دیوار ہی سمجھ رہی تھی۔ اسے کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ ملی۔ جہاز اس وقت آسمان کی بلندیوں پر تھا۔ وہ بہت بڑے غور سے بادلوں کو گزرتے دیکھ رہی تھی جب اچانک ابراہیم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شاید یہ ہمارا ایک ساتھ آخری سفر ہو۔ اس نے ایک دم سر گھما کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے نہ چہرہ پیچھے کیا اور نہ ہی نظریں ہٹائی۔ میں تم سے ایک چیز کے لیے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں عورت کی بہت عزت کرتا ہوں اور کسی بھی عورت پر ہاتھ اٹھانا بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ اس دن پتہ نہیں کیسے میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن کوشش کرنا کہ تم مجھے معاف کر سکو۔ وہ اب بھی اس کے اتنے ہی قریب تھا اور اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ میں لاہور پہنچ کر پیپر تیار کروا لوں گا، پھر تمہیں میرے ناقابل برداشت ساتھ سے آزادی مل جائے گی۔ ملائکہ کی آنکھوں کی سطح نم ہوئی تھی۔ بابا کو دکھ تو بہت ہوگا، وہ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے، لیکن میں مینج کر لوں گا۔ لیکن ان سب کے بعد میرا یہاں رہنا اور سب کو بھلانا بہت مشکل ہوگا۔ ابراہیم نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ ملائکہ نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو بھینچا، لیکن آنسو پھر بھی پلکوں سے باہر نکل آئے۔ ابراہیم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا، شاید وہ بھی ضبط کر رہا تھا۔ ملائکہ اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے اب اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں بابا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لندن چلا جاؤں گا۔ وہ گھر بابا نے تمہارے لیے بنوایا تھا۔ اس گھر میں اب میں نہ رہ سکوں گا اور نہ بابا۔ اس نے اب سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس سے پہلے ملائکہ نے ہاتھ آگے کر کے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس کے ہاتھ میں دبا اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور چہرہ بھی موڑ لیا۔
ابراہیم کتنی دیر اس کے بالوں کو دیکھتا رہا اور جب بولا تو اس کی آواز مزید دھیمی تھی۔ مجھے پتہ ہے تمہیں مجھ سے نفرت کرتی ہو، مجھے یاد نہیں کرو گی، لیکن پلیز مجھے معاف کر دینا۔ ملائکہ نے آنکھیں بند کر لی۔ کیتھی باتھ روم میں گئی تھی، وہ واپس آ گئی تھی۔ ابراہیم نے منہ کیتھی کی طرف موڑ لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ بیٹھا وجود آنسوؤں کی صورت میں قطرہ قطرہ پگھل رہا ہے۔ چلو جی، آ گئی عقل ملائکہ بی بی نو بھی۔ لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی اس کے قدم بوجھل ہونے لگے۔ اس نے متلاشی نظروں سے سامنے دیکھا اور بھیڑ میں اسے اپنا نظر آ ہی گیا۔ وہ سب کچھ بھول کر علی کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے گلے لگتے ہی وہ رو پڑی تھی۔ علی اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے بار بار اس کا سر چوم رہا تھا۔ بس کرو بچوں، ورنہ میں بھی رونا شروع کر دوں گا۔ وہ اس کو یوں روتا دیکھ کر اس کی بھی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ ملائکہ نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا۔ علی نے ابراہیم سے مل کر کیتھی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ابراہیم اب کیتھی کا تعارف کروا رہا تھا، جبکہ وہ اب تک خود کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی سب ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، جیسے عمرہ کر کے وہ لوگ واپس آئے۔ جعفر، حسین، نوشابہ، فیروز، تینوں کے مسکراتے چہرے اس پر نظر پڑتے ہی پریشان ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ جعفر حسین کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے ان کی جان نکال لی ہو۔ نوشابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فیروز صاحب نے بھی جن نظروں سے اسے دیکھا وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ ابھی صرف ملائکہ کے منہ کھولنے کی دیر تھی اور اسے تو لگ رہا تھا جعفر انکل اسے گولی مار دیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو فیروز صاحب اسے آگ کر دیں گے۔ اسے اپنے ساتھ ساتھ کیتھی کی بھی فکر لگی، جسے فیروز صاحب نے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ اس نے کیتھی کو دیکھا جو پریشانی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اندر چلنے کا اشارہ کر کے وہ اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب بیٹھ چکے تھے، وہ بھی جا کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹا میں پوچھ رہا ہوں یہ سب ہوا کیسے؟ ڈیڈی ہم آؤٹنگ کے لیے باہر نکلے تھے، بارش کی وجہ سے کافی پھسلن تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، میرا پاؤں سلپ ہو گیا اور میں گر گئی، بس معمولی سی چوٹیں اور بخار تو آج صبح ہی ہوا ہے۔ شکر ہے وہ روئی نہیں تھی۔ ابراہیم نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ ابراہیم تم اس کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے؟ فیروز صاحب نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ کیا کہہ سکتا تھا سوائے خاموشی کے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کو یوں ڈانٹ کھاتا دیکھ کر وہ بے اختیار بول پڑی، چاچو ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے تو میرا بہت خیال رکھا، مجھے کھانا بھی یہی پکا کر دیتے تھے۔ وہاں پر موجود ہر کوئی اس کی بات پر مسکرا دیا۔ شرم کرو بچوں، یہ کام تمہارا تھا۔ میں سیکھ لوں گی، وہ سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی تو علی بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ یہ میرے گناہ گار کان کیا سن رہے ہیں؟ سنا مما؟ علی نے نوشابہ کو مخاطب کیا جو خود خوشگوار حیرت سے بدلی بدلی ملائکہ کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم بھائی کیا جادو کیا آپ نے، ہمیں بھی بتائیں۔ علی شرارتی انداز میں سے دیکھنے لگا لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ بہت سنجیدگی سے ملائکہ کو دیکھ رہا تھا، تبھی اس نے بھی ابراہیم کو دیکھا اور پھر جلد ہی نظریں بھی ہٹا لی۔ ملائکہ کی طرف سے تسلی ہو گئی تو اس کی نظر کیتھی پر پڑی۔ انہوں نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ان کے دیکھنے پر ابراہیم نے کیتھی کا تعارف کروایا۔ انکل یہ میری فرینڈ کیتھی ہے، لندن سے آئی ہے، اسے پاکستان دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ سب کچھ جیسے ایک دم نارمل ہو گیا، سب باتوں میں مصروف ہو گئے۔ نوشابہ کچن میں کھانے کا انتظام کرنے چلی گئی۔ وہ اب تک حیران تھا اس نے ایسا کیوں کیا۔ اگر وہ اس کی شکایت لگا دیتی تو وہ چاہتی تھی وہ اسے مل جاتا۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ واپس آتے جیسے کھل اٹھا تھا۔ ابراہیم کو ایک بار پھر افسوس ہونے لگا اس نے اسے کتنا تنگ کیا تھا۔ ابراہیم ہمیں چلنا چاہیے، کیتھی کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا اور ملائکہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ ایسے نہیں بیٹا، کھانا تیار ہے، کھانا کھا کر جانا۔ جعفر حسین نے انہیں روک لیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ملائکہ کا خیال تھا وہ اسے بھی چلنے کو کہے گا لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ابراہیم ملائکہ نے نہیں چلنا؟ فیروز صاحب نے اسے جاتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، ملائکہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بابا ملائکہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، یہاں انکل آنٹی ٹھیک کیئر کر سکتے ہیں، دوسرا وہ کافی دن انکل سے دور رہی ہے، اداس بھی ہے، کچھ دن اسے یہی رہنے دیں۔ چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ ابراہیم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں بہت اداس ہو گیا تھا اپنی بیٹی کے بغیر، مجھے جی بھر کر باتیں بھی کرنی ہے۔ انہوں نے اسے بازو کے حلقے میں لے کر سانس لگایا تو وہ بڑی دقت سے مسکرائی تھی۔ کیتھی ہوٹل میں رکنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے گھر لے آیا۔ اسے گیسٹ روم دکھا کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کپڑے چینج کر کے نکلا تو فیروز صاحب اس کے منتظر تھے۔ اس نے ذہنی طور پر خود کو ان کے سوالوں کے لیے تیار کر لیا۔ لگتا ہے بابا آپ کو کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے سامنے بیٹھ کے تو ہنس پڑے۔ مجھے پتا تھا تمہیں یہی لگا ہوگا، میرا باپ کوئی نیا حکم دینے آیا ہوگا۔ اس نے اگر انکار نہیں کیا تو اقرار بھی نہیں کیا تھا، بس مسکرا دیا۔ کچھ خاص نہیں، بس تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ کتنے دن بعد دیکھ رہا ہوں؟ وہ ان کے گلے لگ گیا تھا۔ کیتھی کو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ ان کے پوچھنے کا انداز سرسری تھا لیکن وہ جانتا تھا وہ یہی بات پوچھنے آیا ہے۔ یہی کوئی 5 دن؟ کتنے دن اور رہنے کا ارادہ ہے؟ پتہ نہیں بابا، میں نے پوچھا نہیں۔ ابراہیم اگر وہ ہوٹل میں رہنا چاہتے تھے تو رہنے دیتے، یوں گھر میں رکنا اچھا نہیں لگتا۔ بابا وہ پاکستان مجھ سے ملنے آئی ہے اور پھر وہ میری دوست ہے، ہمارے گھر میں اتنی جگہ ہے کہ وہ آرام سے رہ سکے، تو پھر ہوٹل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی دلیل پر وہ چپ ہو گئے تھے۔ تم دونوں نے انجوائے تو کیا نا؟ جی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے بولا۔ میں ملائکہ کو ساتھ لانا چاہتا تو تم نے منع کر دیا، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے ملائکہ ہمارے ساتھ آنا چاہتی تھی۔ ابراہیم نے چونک کر اسے دیکھا لیکن وہ ملائکہ کی تصویر دیکھ رہے تھے۔ خیر کل جلدی آ جانا، جعفر بھائی کی طرف رات کا کھانا ہے، کیتھی کو بھی بتا دینا، اسے بھی انوائٹ کیا ہے۔ وہ اسے شب بخیر کہہ کر باہر نکل گئے تو وہ نائٹ بلب جلا کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر لگی اس کی تصویر پر ٹکی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو ملائکہ؟ میں سمجھ نہیں پا رہا، وہ اس کی کالی آنکھوں میں پرسوچ انداز میں دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔
हिना अंदर दाखिल हुई तो मलाइका आईने के सामने खड़ी थी। हिना का अक्स आईने में देखकर वो तेजी से पलटी और वालहाना अंदाज में इसके गले लग गई। बस रहने दो ये दिखावे की मोहब्बत, तुम्हें इतनी तौफीक ना हुई एक फ़ोन ही कर लो। मलाइका के पास इसके शिकवे का कोई जवाब नहीं था, बस इसका हाथ थाम कर सोफे पर बैठ गई। फराज ने भी कितनी बार तुम्हारे बारे में पूछा? मलाइका ने चौंक कर हिना को देखा। फराज कैसा है? ठीक है, उसकी खाला भी की डेथ हो गई थी। साले की अम्मी की आंटी रिजवाना साले को साथ ले आई है। जब देखो फराज इसे लेकर घूमता रहता है, हर वक्त इसकी नाज़बरदारियों में मसरूफ़ रहता है। मलाइका ने सिर्फ हूँ कहने से इत्तेफाक किया। हिना ने गौर से इसका चेहरा देखा। तुम्हें जेलसी नहीं हुई? किस बात से? मलाइका ने नासमझी से इसे देखा। इस बात से कि साले कहने से फराज तुम्हें भूल गया? नहीं। वो गहरा सांस लेकर खड़ी हो गई। इब्राहिम भाई ठीक है? इन्हें क्या होना है? हिना ने अब्रू चुकाकर इसे देखा। लंदन से इनकी सहेली आई हुई है, इसके आगे पीछे लट्टू की तरह घूम रहे हैं। हिना का कहकर बेसाख्ता था। वो हिना का हाथ थाम कर नीचे आ गई। लाउंज में दाखिल होने से पहले भी इनकी नज़र सामने सोफे पर बैठे इब्राहिम और कैथी पर पड़ी। ये कौन है? हिना ने कौन पर अच्छा खासा जोर देकर पूछा। मेरी सौतन। मलाइका ने ऐसे कहा जैसे कड़वा बादाम चबा लिया। और सलाम करने के बाद मलाइका फ़िरोज़ साहब के पास जाकर बैठ गई, जबकि हिना कैथी के पास। और इससे बात करते हुए हिना ने खुशी खिलाकी के अगले पीछे तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मलाइका ने एक सर्द निगाह कैथी पर डाली, जो काली शलवार कमीज़ में गजब ढा रही थी। यकीनन ये शॉपिंग इब्राहिम ने करवाई होगी। इसने दांत पीसते हुए इब्राहिम को देखा, जो अली के साथ बातों में मसरूफ़ था। वो माजरत करके खड़ी हो गई। हिना जाते जाते वो इसे आवाज़ देना नहीं भूली। क्या यार, इतनी मज़े की बातें हो रही थी, वो दरमियान में क्यों बुलाया लिया? मैं करवाती हूँ तुम्हें मज़े की बातें, मीर जाफ़र की रिश्तेदार। गुस्सा क्यों कर रही हो? ड्राई फ्रूट की ट्रे से पिस्ता उठाते हुए उसने शरारती अंदाज में मलाइका को देखा। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? जहर लगती है मुझे ये कहती। उसने मुंह बिगाड़ कर कहा। शर्म आनी चाहिए इसे, किसी के हस्बैंड के साथ कैसे चिपक कर बैठी है। हिना को एकदम खांसी उठी। पिस्ता इसके हलक में ही अटक गया। मलाइका ने इसे पानी नहीं दिया, गुस्से से घूरती रही। आखिर खुद ही इसने पानी पिया। ये मेरे गुनाहगार कान क्या सुन रहे हैं? हस्बैंड, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। इसके इर्द गिर्द घूमते हुए वो सूंघ भी रही थी। हिना, मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसकी धमकी पर हिना ने डरने की एक्टिंग करते हुए पीछे हटकर खड़ी हो गई। लेकिन यार, वो इब्राहिम भाई की दोस्त है, बस ये बस नहीं है। मोहतरमा गोडे गोडे इब्राहिम की मोहब्बत में गर्क है। इनकी खातिर इस्लाम कबूल करने को भी तैयार थी और इब्राहिम से शादी करने के लिए तड़प रही है। जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो 7 समंदर का फासला तय करके अपने महबूब के कदमों में आ गई। इसकी आमलों के पम्पलेट पर छपने वाली मिसाल पर इसका कहका निकल गया। तो इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? तुमने तो इब्राहिम भाई को छोड़ना ही है, किसी ना किसी तो वो भी शादी करेंगे। तो अच्छा है वो कहती हो। एक तो इन्हें चाहने वाली बीवी मिल जाएगी, दूसरा वो एक ईसाई लड़की को मुसलमान करेंगे। सोचो कितने सवाब का काम है। और दूसरी अहम बात, इस सवाब में तुम भी हिस्सादार होगी। आखिर ये सब तुम्हारी वजह से होगा। ना तुम इब्राहिम भाई को छोड़ती और ना कैथीन से शादी के ख्वाब देखती। वाह क्या स्टोरी है, हिना ने चटकारा लेकर कहा। मलाइका ने बेबसी और गुस्से से इसकी बकवास सुनी, जबकि हिना हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। तुम आज नहीं बचोगी। वो करीब रखा गिलास उठाकर इसके पीछे भागी। इसने अपने भागते कदमों को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो बड़ी ज़ोर से इब्राहिम से टकराई थी। इब्राहिम ने एकदम बाजू से थामकर इसे सहारा दिया। इब्राहिम, बचाए मुझे अपनी खूनख्वार बीवी से। वो इब्राहिम के पीछे छुपते हुए बोली। मलाइका को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। वो एकदम वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और यूं ही हंसते हुए बेध्यानी में अपना सर इब्राहिम के सीने पर रख दिया। फिर एहसास होने पर पहले इसकी हंसी रुकी थी, फिर इसने सर उठाकर इब्राहिम का चेहरा देखा, जिसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे इसने इसकी इस हरकत को एंजॉय किया हो। वो एकदम संजीदा हो गई। काफ़ी खुश लग रही है और तबीयत भी ठीक लग रही है। इब्राहिम ने इसे गौर से देखते हुए बोला। इब्राहिम भाई, आप तंज करें या मजाज पुरसी? हिना ने वहाँ भी अपनी टांग अड़ा दी थी। मैं तंज नहीं कर रहा, मुझे अच्छा लग रहा है मलाइका को खुश देखकर। आप तो उदास होंगे मलाइका के बगैर। हिना के सवाल पर उसने नज़रें उठाकर इब्राहिम को देखा। वो शिद्दत से इसके जवाब की मुंतज़िर थी। वक्त का पता ही नहीं चलता, सारा दिन कैथी के साथ गुजर जाता है। इससे ज़्यादा मलाइका से सुना नहीं गया। वो तेज़ी से इसकी साइड से निकली थी। इब्राहिम ने गौर से इसे जाते देखा। खाना खाने के दौरान भी वो खामोश रही और बाद में भी जब बड़े खुशगवार माहौल में बातें हो रही थी, वो चुपचाप टीवी देख रही थी। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आज वो ऐसे शख्स की एक नज़र की मुंतज़िर थी जिसे उसकी परवाह भी नहीं थी। इब्राहिम, हिना, अली और कैथी की अपनी महफिल जमी थी। वक्तन फ़वक्तन इसके कह के भी सुनाई दे रहे थे। अली और हिना ने कितनी दफ़ा इसे बुलाया था, लेकिन वो फिर भी वहीं जमी रही। फिरोज़ साहब कब से इसे अकेला बैठा देख रहे थे। आखिरकार वो उठकर इसके पास आ गई। क्या बात है मेरी बेटी, अकेली क्यों बैठी है? कुछ नहीं चाचू, उसने सर इनके कंधे से टका दिया। अब घर आ जाओ बेटा, मैं बहुत उदास हूँ। जिसको उदास होना चाहिए वो तो बहुत खुश है, दिल में कहते हुए उसने चुभती हुई नज़र इब्राहिम पर डाली। तभी इब्राहिम ने सरसरी सी नज़र सामने डाली, लेकिन बहू ससुर की मोहब्बत देखकर इसका सारे का सारा ध्यान इनकी तरफ मबजूल हो गया था। चाचू, ये कैथी कब जा रही है? फिरोज़ साहब ने हैरत से इसका चेहरा देखा। क्यों? इनकी आवाज़ में मुस्कुराहट का अंसर भी था। क्योंकि चाचू कब से आई हुई है, अब जाए चिपक कर ही रह गई है। इसके लहजे में साफ जलन का एहसास हो रहा था। और अपने बेटे को देख रहे हैं, खुशी से फूले नहीं समा रहे। फिरोज़ साहब का कहका बेख्तियार था। इब्राहिम बेसाख्ता उठा था। न जाने क्या राजों ने आज हो रहे थे। फिरोज़ साहब को बेतहाशा खुशी हुई थी। मलाइका के अंदाज़ खालिस बीवी वाले थे। क्या ख्याल है बाबा, अब चले?
ان دونوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ملائکہ سے بھی کہو چلنے کو۔ فیروز صاحب کے کہنے پر اس نے ملائکہ کو دیکھا۔ یہ اپنی مرضی کی مالک ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ رہنے دے چاچو، آپ کیوں انہیں مجبور کریں گے؟ میرے بغیر زیادہ خوش ہے۔ اب تو کیتھی بھی آئی ہے، ان کی بیسٹ فرینڈ۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ ابراہیم نے حیرت سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا، جبکہ فیروز صاحب بہانہ بنا کر وہاں سے کھسک گئے۔ اگر تم گھر آنا چاہتی ہو تو آ سکتی ہو۔ آپ سے کس نے کہا میں آنا چاہتی ہوں؟ ابراہیم نے الجھ کر اسے دیکھا۔ تم اتنا روڈلی بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ روڈلی بیہیو میں کر رہی ہوں یا آپ؟ آپ کو کہنا چاہیے تو گھر چلو، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم چاہو تو آ سکتی ہو۔ اگر میں تمہیں کہتا کہ چلو تو تب بھی تمہیں برا لگنا تھا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ ملائکہ ایک پل کے لیے چپ کی چپ رہ گئی۔ ہاں، اگر وہ پہلے والی ملائکہ ہوتی تو ایسا ہی سوچتی، لیکن اب اس کی سوچ بہت مختلف تھی۔ خاموشی کا لمحہ زیادہ طویل ہو گیا۔ وہ منتظر تھی کہ وہ اسے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرے، جبکہ وہ پتہ نہیں کون سی سوچ میں گم تھا۔ میں کل وکیل سے ملا تھا، پیپرز تیار ہیں، میں کل لے آؤں گا، تم سائن کر دینا۔ میں نیکسٹ ویک کیتھی کے ساتھ لندن جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے رک کر ملائکہ کو دیکھا۔ بابا کو میں نے نہیں بتایا، وہاں جا کر انہیں بلاؤں گا، پھر آرام سے بتا دوں گا۔ ملائکہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ یہ کیوں بھول گئی کہ اسے جتنی نفرت دے چکی ہے تو کیا اب وہ اس سے محبت کرے گا؟ علی اور ہینا کے ساتھ فراز کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی، لیکن حیرت کو بہت جلد اس نے مسکراہٹ میں ڈھال لیا۔ کیسی ہو؟ ان کے قریب پہنچنے پر اس نے فراز سے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ غائب ہی ہو گئی تھی، جانے سے پہلے کم از کم بتا تو دیتی۔ علی کپڑے تبدیل کرنے اندر چلا گیا۔ میں ملتان چلا گیا تھا، خالہ بیمار تھی، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہاں، مجھے ہینا نے بتایا تھا اور مجھے سن کر بہت افسوس ہوا۔ صالح کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، فراز جواب دے کر اسے دیکھنے لگا، جو اس کی بجائے سامنے دیکھ رہی تھی۔ فراز کو بہت اجنبی لگی۔ واپس آ کر بھی تم نے نہیں بتایا؟ تم آ گئی ہو اور وہاں جا کر تم نے موبائل آف کر رکھا تھا۔ لگتا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تمہارا زیادہ ہی دل لگ گیا تھا، جو کسی کو فون کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ اس کے تلخ انداز پر کب سے خاموش کھڑی ہینا نے ملائکہ کو دیکھا۔ صحیح کہہ رہے ہو، میرا واقعی ان کے ساتھ دل لگ گیا تھا۔ فراز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جلدی کرو، ہمیں آگے ہی دیر ہو گئی ہے، علی کہہ کر تیزی سے باہر کی طرف نکلا تھا۔ جانا کہاں ہے؟ ملائکہ نے کار ڈرائیو کرتے علی سے پوچھا۔ ابراہیم بھائی نے کیتھی کو شاپنگ کروانا تھی، انہوں نے کہا آپ کو بھی لے آؤں، انہوں نے آپ سے ضروری بات بھی کرنی ہے۔ ہینا نے کہا اس سے بھی جانا ہے تو میں نے فراز کو بھی بلا لیا، سب اکٹھے ہوں گے تو مزہ آئے گا۔ علی مزے کا سوچ رہا تھا، جبکہ اس کی سوئی ضروری بات پر اٹک گئی۔ وہ جانتی تھی وہ ضروری بات کیا ہے۔ اس کا مطلب وہ پیپر تیار کروا چکا ہے، یعنی وہ اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اسے ایک دم اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ہینا کے ساتھ مال کے اندر داخل ہو گئی۔ علی باہر ہی ابراہیم کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ فراز ان کے پیچھے تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اس کے سوالوں کا جواب نہیں تھا، اس لیے وہ اسے اگنور کر رہی تھی۔ وہ جب اپنے لیے کپڑے پسند کر رہی تھی، جب اس کے بالکل پیچھے فراز آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے کب سے شلوار قمیض پہننا شروع کر دی؟ ہینگر کو آگے کرتا اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا اور پھر پوری طرح اس کی طرف گھوم گئی۔ ابراہیم کو شلوار قمیض پسند ہے۔ فراز نے اپروچ کر اسے دیکھا۔ تو بات اس حد تک پہنچ چکی ہے؟ ملائکہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے سائڈ سے نکلتے ہوئے ہینا کے پاس آ گئی۔ تبھی اس نے علی کے ساتھ ابراہیم اور کیتھی کو آ کے دیکھا۔ یہ گوری چھپکلی جان ہی نہیں چھوڑتی ابراہیم بھائی کی۔ ہینا اس کے کان میں گھسی کہہ رہی تھی، اگر کسی میں محسوس کرنے کی حس ہوتی تو جان لیتا، اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ علی ابراہیم کا تعارف فراز سے کرواتا۔ فراز بجو اور ہینا کا مشترکہ دوست ہے۔ ابراہیم نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا۔ یہ ابراہیم بھائی کی بچپن کی فرینڈ کیتھرین ہے، لندن سے آئی ہیں پاکستان کی سیر کرنے۔ کیتھی نے فراز سے ہاتھ ملایا۔ آج تو وہ بہت موڈ میں تھی، پہلے ہینا سے ملی اور پھر اس سے بھی۔ لگتا ہے ڈائیورس کی خبر اس کو بھی مل گئی، اس لیے اتنی خوش ہے۔ اس نے ایک ناراض نظر ابراہیم پر ڈالی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے دیکھنے پر مسکرایا، لیکن اس نے غصے سے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ بے مقصد چیزوں کو دیکھتی جا رہی تھی، جب اس نے پھر اپنے پیچھے فراز کی آواز سنی۔ تم تو اس کی پسند کی چیزیں لیتی پھر رہی ہو اور جہاں تمہیں ہونا چاہیے وہاں اس کی سہیلی کھڑی ہے۔ فراز کے لہجے میں تمسکر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ملائکہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم نے اسے میرے بارے میں بتایا؟ ملائکہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا، وہ کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اپنے دھیان میں چلتی ہوئی کسی سے ٹکرا گئی۔ سر پکڑ کر اس نے نظریں اٹھائی۔ ابراہیم اس کے بالکل سامنے بہت قریب کھڑا تھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تم بھاگ رہی ہو؟ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ تمہارے فائدے کی بات ہے۔ میرا فائدہ؟ میرا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اس شخص کو میری آنکھوں میں اپنی محبت نظر نہیں آتی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ بس چھپ جانا چاہتی تھی جہاں وہ 3 لفظ اسے تھما نہ سکے۔ وہ باتھ روم میں چلی گئی، اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی اس نے باہر سے شور اور چیخوں کی آواز سنی، لیکن وہ دھیان نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے بہت زور سے کھانسی اٹھی۔ اس نے چونک کر دیکھا، ہر طرف دھواں پھیلا تھا۔ وہ کھانستی ہوئی باہر نکلی۔ چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی تھی، سیکنڈ فلور پر آگ لگی تھی۔ وہ چند لمحوں میں آگ بری طرح بھڑک اٹھی تھی۔ وہ سب باہر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ان کے پیچھے ابراہیم کیتھی کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلا۔ اس اچانک افراتفری میں انہوں نے دیکھا ہی نہیں ملائکہ کہاں ہے۔ ہر بندہ پریشان ہو کر ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ وہ فراز، علی اور ہینا کو دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ ملائکہ کہاں ہے؟ اس نے علی سے پوچھا، جبکہ وہ خود پریشانی سے ابراہیم کا چہرہ دیکھنے لگا۔ علی، میں پوچھ رہا ہوں ملائکہ کہاں ہے؟ اس نے علی کو تقریباً جھنجھوڑ ڈالا۔ ہینا اور فراز گھبرا کر لوگوں کے ہجوم میں ملائکہ کو ڈھونڈنے لگے۔ علی کو لگ رہا تھا اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہیں۔ ابراہیم نے بے قراری سے اسے ڈھونڈنا شروع کیا۔ کیتھی نے روتے ہوئے علی کو دیکھا، جو
जो ज़मीन پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ ہینا اور فراز بھاگتے ہوئے ان کے قریب آئے تھے۔ مجھے نہیں لگتا وہ باہر آئی ہے، وہ سیکنڈ فلور پر گئی تھی، ہینا کہتے ہوئے رو پڑی۔ ابراہیم نے سر اٹھا کر دوسری منزل کی طرف دیکھا جہاں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ فراز بے بسی سے سیکنڈ فلور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیتھی ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ارادہ بھانپ کر اس نے تیزی سے اس کا بازو پر تھاما۔ ابراہیم میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ اس نے تینوں نے چونک کر کیتھی اور ابراہیم کو دیکھا۔ جو اندر ہے وہ میری بیوی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا اور ہجوم کو چیرتے ہوئے بلڈنگ میں داخل ہوا تھا۔ سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آگے خطرہ ہے۔ 2-3 لوگوں نے اسے پکڑا تھا۔ میری وائف اندر ہے، وہ چیخ رہا تھا لیکن وہ آدمی سے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر اپنا آپ چھڑایا اور اتنی ہی زور سے ایک مکہ دونوں کے منہ پر جڑا۔ درد کی شدت سے وہ دونوں وہیں دورے ہو گئے اور وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ وہ برستی آنکھوں سے آگ کے شعلوں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ شاید اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر متلاشی نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لیا لیکن باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آیا۔ یا اللہ، میری آپ سے یہی دعا ہے، اگر ابراہیم نے مجھے زندگی میں رہنا ہے، میری زندگی میں رہنا ہے تو مجھے زندگی دے، ورنہ موت ہی ٹھیک ہے۔ کھانسی ایک دفعہ پھر شروع ہوگی۔ دھواں اس کی ناک اور آنکھوں میں گھس رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ مرنے سے پہلے پرندے جس طرح پھڑپھڑاتے بالکل اس طرح وہ سانس لینے کے لیے کوئی روزن ڈھونڈ رہی تھی۔ ملائکہ بند ہوتی آنکھوں اور گم ہوتے حواسوں وہ اسے وہم ہی لگا تھا کیونکہ وہ شاید اسے ہی سوچ رہی تھی۔ ملائکہ، ایک بار پھر اس کا نام پکارا گیا اور اب کی بار اس کی آواز کہیں پاس سے آئی تھی۔ اس کی آنکھیں پوری کھل گئی، بے جان ہوتے وجود سے میں جیسے کسی نے روح پھونک دی تھی۔ ابراہیم! وہ پورا زور لگا کر چیخی تھی۔ پتہ نہیں وہ کھڑکی تھی کہ دروازہ، وہ اس کے پارے سے نظر آیا۔ اس نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ ملائکہ تم وہیں رکو، اسے دیکھ کر وہ بولا تھا اور پھر پیچھے مڑا۔ صرف کچھ سیکنڈ بعد وہ اس کے سامنے تھا اور اس کے پیچھے 3-4 لوگ اور تھے جو سلنڈر سے آگ بجھا رہے تھے۔ آگ بجھتے ہوئے چاروں اندر داخل ہوئے۔ وہ سیدھا اس کی طرف آیا اور اس پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اسے پتہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی اور پچھلے کچھ چند لمحوں میں جو کچھ وہ اس قدر پریشان ہوا تھا، اسے صحیح سلامت سامنے دیکھ کر اس کی جو حالت تھی وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسے رونے سے نہیں روکا، وہ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیے ہوئے تھا اور اسے ساتھ لگائے اس کے صحیح ہونے کا یقین کر رہا تھا۔ آپ پلیز یہاں سے نکل جائیں، ایک آدمی نے ابراہیم سے کہا۔ اس نے سر ہلا کر ملائکہ کو دیکھا اور اسے ساتھ لگائے باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ مسلسل اس کے بازو کے حلقے میں تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی لیکن ان کے درمیان جو خاموشی تھی وہ بھی معنی خیز تھی۔ ان کو دیکھتے ہی علی، ہینا، فراز اور کیتھی تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ بجو! علی ایک دم اس کے ساتھ لگ کر رونے لگا۔ ہینا بھی رو رہی تھی لیکن اسے دیکھ کر اسے تسلی ہو گئی تھی۔ آج کتنے لوگ تھے لیکن اس کو بچانے کے لیے ابراہیم ہی آگے بڑھا تھا۔ وہ اس کے لیے جلتی آگ میں کود گیا تھا۔ ملائکہ سر جھکائے بالکل خاموش تھی۔ اس کی خاموشی کو ان سب نے محسوس کیا۔ اگر تمہیں ٹھیک نہیں لگ رہا تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ابراہیم کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں اور پلیز ڈیڈی کو کچھ نہ بتانا، وہ پریشان ہوں گے۔ کیتھی کب سے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی جو اسے بھول ہی گیا تھا۔ اس کا سارا دھیان ملائکہ کی طرف تھا۔ وہ ملائکہ کو اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ اس کے لیے اس نے فرنٹ ڈور کھولا اور کیتھی خود بخود پچھلی سیٹ پر چلی گئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس کا پہلا سامنا نوشابہ سے ہوا۔ خیریت تو ہے؟ ان کے پریشان چہرے دیکھ کر انہوں نے پوچھا تھا۔ ملائکہ کو کیا ہوا؟ اس کا زرد چہرہ دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں مما، بس چکر آ گیا تھا۔ منع بھی کیا تھا علی تمہیں اسے باہر نہ لے کر جاؤ، اسے پہلے ہی بخار تھا، رنگ دیکھو اس کا کیسے ہلدی کی طرح ہو رہا ہے۔ انہوں نے غصے سے علی کو دیکھا۔ وہ بیچارہ پریشان ہو کر باقیوں کے منہ دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں مما۔ نوشابہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور ان کی نظر پیچھے کھڑے ابراہیم پر پڑی تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ بیٹا آپ لوگ بیٹھو، ہینا ملائکہ کو اندر لے جاؤ۔ تمہیں بھوک لگی ہے تو کھانا لاؤ؟ ہینا کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلایا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے بند آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو ہینا نے تشویش سے دیکھا۔ اگر مجھے طلاق ہی دینی تھی تو مجھے بچانے کی کیا ضرورت تھی؟ طلاق تم نے خود مانگی تھی۔ ہینا نے اسے یاد دلایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ابراہیم بھائی! ہینا کی آواز پر وہ جو کیتھی کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا حیرت کے ساتھ مڑا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کہنی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہینا نے کیتھی کی طرف دیکھا۔ اسے اردو نہیں آتی۔ ابراہیم نے اطمینان دلایا۔ مجھے آپ سے ملائکہ کے بارے میں بات کرنا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے ابراہیم کا چہرہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیجیے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ملائکہ بچپن سے ہی ضدی اور جذباتی ہے۔ انکل نے اس سے پوچھے بغیر اس کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اسے اس بات پر بہت غصہ تھا اور اسی غصے میں اس نے نہ جانے آپ سے کیا کیا کہہ دیا۔ اس کے صاف کردار کی میں گواہ ہوں، اسے بچپن سے جانتی ہوں۔ یہ آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ آپ اسے ڈیورس دے رہے ہیں نا؟ وہ ہکلا گئی۔ جب آپ کو یہ پتہ ہے تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آپ کی دوست کی فرمائش ہے میں نہیں دے رہا۔ آپ کی دوست میں ایسی کوئی بات ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ میں جانتی ہوں بچپن سے اس کا دماغ کچھ گھوما ہوا ہے لیکن محبت وہ آپ سے ہی کرتی ہے۔ ابراہیم کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ہونٹوں کے ساتھ اب کی بار اس کی آنکھیں بھی مسکرانے لگیں۔ اگر وہ یہ بات خود کہہ دے تو سمجھے زندگی کی دوسری بڑی خواہش پوری ہو جائے گی۔ پہلی خواہش کون سی تھی؟ پہلی خواہش ملائکہ سے شادی کی تھی۔ ہینا کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ آپ بے فکر ہو جائے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ آخر آپ کا اتنا حق تو بنتا ہے۔ بات کے اختتام پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ وہ مڑ گیا۔ کیتھی نے غور سے اس کا جگمگاتا چہرہ دیکھا۔ کیتھی نے گردن گھما کر گاڑی چلاتے ابراہیم کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مستقل مسکراہٹ تھی اور سارا چہرہ کچھ
किसी चीज़ को पा लेने की खुशी से चमक रहा था। इब्राहिम, कैथी के पुकारने पर इसने चौंक कर इसे देखा। तुम्हें नहीं लगता आज जो तुमने किया वो गलत था? तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था। कैथी की बात पर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने जज्बाती सा कदम उठाया, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ मलाइका का ख्याल था। इब्राहिम, तुम इससे बहुत मोहब्बत करते हो? हाँ, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कैथी अब भी इसे देख रही थी, इसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं लंदन से यही सोच कर आई थी, मैंने तुम्हें खो दिया। लंदन में जब तुमने मलाइका जिक्र किया, तुम्हारी आंखों में मैंने इसके लिए मोहब्बत देख ली थी, लेकिन यहाँ आकर सब कुछ मेरी तवक्का के बरक्स था। तुम दोनों में दूरियाँ थी। फिर इस दिन जो तुमने कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि इब्राहिम तुम्हारी ज़िंदगी में अब भी मेरी जगह है, तो तुमने ही मुझे आस दिलाई थी। आई एम सॉरी कहती, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हम में कुछ इख्तलाफात ज़रूर थे, लेकिन मेरी मोहब्बत इसके लिए अपनी जगह पर है। हम अगर डाइवोर्स के बारे में सोचते भी तो हमारे बड़े हमें ऐसा कभी ना करने देते, और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि मैं ये जान गया हूँ कि वो भी मुझे चाहती है। कैथी का सर मज़ीद झुक गया। आई एम सॉरी कैथी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कैथी ने आंसू साफ करके मुस्कुराकर इसे देखा। इट्स ओके इब्राहिम, गलती मेरी है, मुझे समझना चाहिए था। चलो अब। इसे यूं ही देखता पाकर वो मुस्कुराकर बोली तो उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हिना, मुझे मलाइका से बात करनी है। फराज की आवाज़ सुनकर वो रुकी थी। इस सारे चक्कर में वो फराज को तो भूल ही गई थी। फिर कुछ सोचकर गर्दन हिलाकर इसे साथ चलने का इशारा किया। इसने अंदर झांका, वो लेटी छत को घूर रही थी। मलाइका, वैसे देख ला, उसने अपनी जान पे खेल के तुम्हें बचाया, और तुमने उसके साथ क्या क्या नहीं किया हुआ। फिर भी मुंडा चंगा, एंड ते नहीं रही एक सफाई थी, यकीन कर ली तक तो किसी ने पसंद नहीं करती थी। मलाइका, फराज को तुमसे बात करनी है। उसने लेटे लेटे हिना को देखा और उठकर बैठ गई। हिना ने दरवाज़ा खोलकर फराज को अंदर आने का रास्ता दिया। वो सोफे पर आकर बैठ गया, जबकि हिना मलाइका के पास बेड पर बैठ गई। कितने ही लम्हे गुजर गए, फराज ने कोई बात नहीं की। वो सर झुकाए अपने हाथों को देख रहा था। मलाइका ने सवालिया नज़रों से हिना को देखा तो वो कंधे उचकाकर फराज को देखने लगी। फराज, तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी। फराज ने नज़रें उठाकर इसे देखा। तुमने इब्राहिम से डाइवोर्स की बात की? नहीं। अब के वो गहरा सांस लेकर बोली। क्यों? इसके क्यों पर उसने पहले हिना को और फिर फराज को देखा। वो उसके जवाब के मुंतज़िर था। फराज, जो वक्त गुजर गया वो वापस लौट कर नहीं आ सकता। मैं पहले जैसी नहीं हूँ, और सच सच बताओ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही जज्बात है। तुम्हें साले के जज्बात का पास है। तुम्हारी अम्मी की मोहब्बत तुम्हारे कदम रोकती है। तुम खुद बताओ, इस कश्मकश में मैं कहाँ हूँ? तुम अपना दिल टटोल कर देखो, तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए शकूक है। अगर तुमने यही करना था तो मुझे उम्मीद क्यों दिलाई? वो मेरी ना समझी थी। मैं रिश्तों की अहमियत से नावाकिफ़ थी। निकाह के दो बोल कैसे बंधन में बांध देते हैं, इस हकीकत को नहीं समझती थी। वो आज जब मेरे लिए वो आग में कूदा तो मुझे पता चला कि मोहब्बत और रिश्ते क्या होते हैं। तुम भी तो वहीं थे, तुम मेरे लिए आग में कूद सकते थे। फराज का सर झुक गया था। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। एक आखिरी बात, मलाइका इसे देखकर बोली, अगर मैं ये सोचूं कि तुम मज़ीद मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं एक लम्हे के लिए भी ये सोचूं कि इब्राहिम मेरी ज़िंदगी में नहीं तो मुझे यूँ लगता है मेरे जीने का मकसद ख़त्म हो गया है। इसकी बात ख़त्म होते ही फराज एक झटके से खड़ा हुआ। फराज, इसे जाता देखकर इसने आवाज़ दी। तुम साले से शादी कर लो, वो तुम्हें पसंद भी करती है, तुम्हारे घर वालों को भी पसंद है। फराज ने मुड़कर चुपती नज़रों से इसे देखा। मुझे किससे शादी करनी है, इसके लिए मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं। जब वो बोला तो उसका लहजा भी रूखा था। वो दरवाजे से निकलने लगा था जब मलाइका ने इसे दोबारा आवाज़ दी। फराज, अगर तुम इस तरह नाराज़ होकर जाओगे तो मेरे दिल में हमेशा के लिए अफसोस रह जाएगा। तुम जानते हो मैंने कभी सॉरी नहीं की, लेकिन मैं तुमसे सॉरी कर रही हूँ। अगर तुम्हारे दिल में हमारी दोस्ती के लिए ज़रा भी इज्जत है तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे। फराज कुछ देर इसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। मुझे तुम पर गुस्सा तो बहुत था, लेकिन मैं समझता हूँ किस्मत में हमारा साथ था ही नहीं। वो कहकर बाहर निकल गया तो हिना खुशी के मारे इसके गले लगी। ये तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। इसने अलग होकर इसका चेहरा देखा। इसको रोता देखकर इसकी मुस्कुराहट से उकड़ गई। मलाइका, तुम अब क्यों रो रही हो? हिना, मुझे ऐसा लगता है मुझे फैसला करने में देर हो गई। मैंने इब्राहिम को खो दिया। आज वो कमरे में आए तो मैं मुंतज़िर ही रही हूँ, वो मुझे कहेंगे घर चलो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें नज़र आ गया। फराज को पता चल गया। जिससे मोहब्बत करती हूँ इसे क्यों महसूस नहीं हुआ? हो सकता है वो तुम्हारी तरफ से पहल के मुंतज़िर हो। हिना ने जैसे समझकर सर हिलाया। मलाइका, अब तक तुम इनके साथ बहुत ज़्यादती करती रही हो, अब इजहार करने में पहल तुम्हें करना होगी। उसने 4 डिजिट डायल किए और फिर फ़ोन ऑफ कर दिया। ये तीसरी बार था। आखिरकार उसने पूरा नंबर डायल कर दिया। दूसरी बेल पर जब वो फ़ोन बंद करने वाली थी, इसने फ़ोन उठा लिया। इसकी हेलो सुनते ही इसने फ़ोन काट दिया। इसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे उसने कोई चोरी की हो। साथ ही फ़ोन दोबारा बज उठा। तेज़ आवाज़ पर फ़ोन उसके हाथ में काम कर रह गया। इब्राहिम का फ़ोन था। उसने ऑन का बटन प्रेस करके फ़ोन कान से लगाया। फ़ोन क्यों बंद कर दिया था? इसकी हेलो सुनकर वो बोला। वो गलती से नंबर प्रेस हो गया था। इसके बहाने पर वो शायद मुस्कुराया था। चलो गलती से सही, मिल तो गया, इसी बहाने बात कर लो। चले, मुझसे तो गलती तो हुई, आपसे तो ये भी नहीं हुई। अब इसका कहकर सुनाइए। तुम इंतज़ार कर रही थी? क्यों, मैं पागल हूँ? वो नाराज़गी से बोली। क्यों पागल अपने शोहर के फ़ोन का इंतज़ार करते हैं? शोहर को इतना पता नहीं कि इसकी कोई बीवी भी है? इसकी शिकायत पर कुछ देर के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सॉरी यार, आज मलाइका मुझे आना था, लेकिन कैथी की वजह से बिज़ी रहा। आज जिसकी फ़्लाइट थी इसको छोड़ने एयरपोर्ट आया था। मलाइका की नज़र बेसाख्ता घड़ी की तरफ गई। रात का 1 बज रहा था। जाने के उसकी आंखों में आंसू आ गए। मलाइका,
اس کی خاموشی محسوس کر کے اس نے پکارا، مر گئی ملائکہ۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا اور دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس نے ڈور بیل کی آواز سنی تو چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا، رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس وقت کون آ سکتا ہے؟ وہ گھبرا کر باہر نکلی۔ جعفر، حسین اور نشابہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئے تھے، جبکہ علی لاؤنج کے دروازے پہ کھڑا تھا اور اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر وہ سب حیران سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ اندر داخل ہوتے اس کی پہلی نظر ملائکہ پر پڑی، جس کی آنکھیں اسے دیکھ کر پھیل گئی تھی۔ اس پر سے نظر ہٹا کر جعفر حسین کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا سب خیریت ہے اس وقت؟ فیروز تو ٹھیک ہے؟ جی انکل سب ٹھیک ہے، میں ملائکہ کو لینے آیا ہوں۔ اس وقت انہوں نے کچھ حیران ہو کر پہلے ابراہیم کو پھر ملائکہ کو دیکھا۔ انکل بابا نے کہا ملائکہ کو لے آؤ۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا۔ نوشابہ نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ ملائکہ بیٹا جانا ہے آپ نے؟ جعفر حسین کے پوچھنے پر سب کی نظریں اس پر ٹک گئی۔ اس کا سر اس بات پہ ہلا تھا اور ابراہیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ کچھ دیر بعد اسے بھی دیکھ لیتا جو منہ موڑے بیٹھی تھی۔ اس نے اچانک ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ملائکہ نے چونک کر اسے دیکھا جو سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ کیوں؟ وہ مسکرا کر بولا، میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو کس کے ساتھ فری ہوں؟ جسے چھوڑنے ایئرپورٹ گئے تھے۔ اب کی بار وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ جیلس ہو رہی ہو؟ میں کیوں جیلس ہوں گی؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولا اور ہاتھ بھی نہیں چھوڑا اور اس نے بھی نہیں چھڑایا۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا جب وہ اندر داخل ہوئے۔ فیروز صاحب انتظار کر رہے تھے۔ ان کی نظر آگے کھڑے ابراہیم پر پڑی۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں، کہاں رہ گئے تھے؟ کم از کم فون ہی کر دیتے۔ ان کی بات ملائکہ پر نظر پڑتے ہی ادھوری رہ گئی۔ انہوں نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ بابا ملائکہ نے فون کر کے بلا لیا تھا، اسے لینے گیا تھا۔ ملائکہ نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ جھوٹ چاچا جی، میں نے نہیں بلایا تھا، یہ مجھے لے کر آئے ہیں۔ وہ سر جھکائے مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے کھڑی تھی۔ فیروز صاحب چل کر اس کے سامنے آئے۔ بیٹا ایسے کیوں کھڑی ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے، جب مرضی۔ اور سچ بتاؤ تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، لگتا ہے گھر جگمگانے لگا ہے۔ ان کی بات پر وہ سر جھکا کر مسکرا دی تو انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ سدا خوش رہو، بہت رات ہوگی، جاؤ بہت رات ہو گئی ہے، آرام کرو۔ وہ اس کا سر تھپک کر مڑ گیا تو اس نے گہرا سانس لے کر سر اٹھایا۔ کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بہت جھجکتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اگلے ہی پل تیزی سے چلتی سانسیں معمول پر آئیں۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے نائٹ سوٹ میں باتھ روم سے باہر نکلا۔ آج کا دن بہت تھکانے والا تھا، وہ کہتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا، پھر اس کی طرف کروٹ بدل کر اسے دیکھنے لگا۔ ملائکہ؟ اچانک سناٹے میں اس کی جذبات سے بوجھل آواز پڑی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہاں آؤ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلا لیا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھی تھی لیکن جانتی تھی وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کی نظریں خود بخود ابراہیم کی طرف اٹھ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں، وہاں سے جب تم پہلی بار مجھے اچھی لگی تھی، پہلی بار مجھے ان آنکھوں نے بہت متاثر کیا تھا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اس کی آنکھ کو چھوا۔ اور محبت تب ہوئی جب میں نے تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا۔ یہ پیچھے دیوار پر لگی تصویر دیکھ رہی ہوں، میں ہر روز سونے سے پہلے اسے دیکھتا اور میری صبح بھی تمہاری تصویر کو دیکھ کر ہوتی، اور میں اس دن کا انتظار کرنے لگا جب تم حقیقت میں میرے پاس ہوگی، لیکن سب میری سوچ کے برعکس ہوا۔ اس نے گہرا سانس لیا تو ملائکہ کی نظریں شرمندگی سے جھک گئی۔ مجھے تم پر بڑا غصہ تھا اور میں نے کوشش بھی کی میں تم سے نفرت کروں، لیکن میں تم سے اس قدر محبت کر چکا تھا کہ نفرت کا احساس بھی محبت میں بدل جاتا۔ ملائکہ کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی اور وہ جو بڑے موڈ میں اپنی کہانی سنا رہا تھا گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ ملائکہ؟ اس نے پریشان ہو کر اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے لیکن وہ ایک دم اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنا زیادہ کہ میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ ابراہیم ایک پل کے لیے حیران ہوا، پھر مسکرا کر دونوں بازو اس کے گرد پھیلا دیے۔ آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گی نہیں کہ میں نے وہ سب کیوں کیا؟ ابراہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھ قبلہ چنگا منڈا ملیا، جو گزر گیا وہ ختم ہو گیا۔ ساری زندگی گزارنے کے لیے یہ کافی نہیں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں تم سے؟ ملائکہ کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیا مجھ پر بہت زیادہ پیار آ رہا ہے؟ اسے غور سے دیکھتا پا کر وہ شرارت سے بولا تو وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سونے۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم کچھ آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھتا رہا۔ ملائکہ نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ موڑ کر کمبل اوپر تک اوڑھ لیا، لیکن کچھ سیکنڈ بعد کمبل ابراہیم نے اس کے اوپر سے کھینچ کر اتارا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ یہ کمبل میرا ہے۔ وہ کمبل لے کر واپس بیڈ پر چلا گیا، جبکہ وہ کتنی دیر کمبل میں ڈھکے اس کے وجود کو گھورتی رہی۔ پھر وہ غصے سے اٹھی، کمبل کھینچ لے کے اس نے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کا ہاتھ ابراہیم کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکا دیا اور وہ اس کے اوپر تھی۔ ابراہیم نے کمبل سے چہرہ نکال کر اسے دیکھا۔ میڈم، اس کمبل کے ساتھ یہ بندہ فری میں مل رہا ہے، آخری پیس ہے، لے لیں، ورنہ اس آفر سے کیتھی بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ وہ جو مسکراتے ہوئے اس کی آفر سن رہی تھی، آخری بات پر اس نے بے ساختہ مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا اور وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا، اور ان دونوں کے ساتھ کمرے کے در و دیوار بھی ہنس پڑے تھے۔ جی تو گائز، ہمارا یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور مجھے اسپیشل اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ میرے پیپر باقی بھی اچھے ہو جائیں۔ انشاءاللہ ملیں گے فرائیڈے یا سیٹرڈے کو ود نیو ناول۔
تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔